Assalamu alaikum listeners. Let's start the chapter 23 of नमल मोरचाल। आज तुम जिस दुख के मकाम पे हो, मैं उस जगह से गुज़र चुका हूँ। यकीन करो, मैं उससे गुज़र चुका हूँ। तुम्हें उससे जस्त लगा कर निकलना होगा। तुम्हें उससे निकालेगा सिर्फ़ एक फ़िक्रा, एक सतर, एक दलील, एक कहानी जो तुम खुद को सुना सको। वो क्या है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, और ज़रूरी नहीं है कि वो सच भी हो। जब तक तुम इस फ़िक्रे पे यकीन करती रहो, जब तक उसके ज़रिए तुम ख़ुद को माफ़ करती रहो, तुम ढूंढो वो सतर, वो फ़िक्रा, वो मकसद। तुम उसे ढूंढो। तुम ये कर सकती हो। मैं जानता हूँ कि तुम ये कर सकती हो। वो एक फ़िक्रा ख़ुद को सुनाने के लिए ढूंढो, फिर इस लाइन को मजबूती से थाम लो और फिर इसकी मदद से ख़ुद को तारीक अंधेरों से बाहर खींच निकालो। शूंड अराइस्टर का बकला। सब्ज़ बेलों से ढके बंगले को वो रात अपने दागदार स्याह दामन में छुपाती जा रही थी जब डोर बेल की आवाज़ सुनाई दी। जुमर अपने कमरे में थी। सैम होमवर्क फैलाए लाउंज में बैठा था। अब्बा भी वहीं मौजूद किसी किताब के मुताले में गुम थे। नुदरत किचन में खड़ी आवाज़ बुलंद गैर मौजूद हसीना को कोस रही थी। 1000 दफ़ा कहा है, क्वार्टर में जाने से पहले चाय की केटली मांझ कर जाया करो, मगर इसी तरह यह छोड़ जाएगी। और ये देखो, साबुन ख़त्म। एक तो बंदा मैक्स पार इन मुलाजमों के हवाले ना करे, घोल घोल कर ख़त्म कर देते हैं। जब कोई न हिला तो हिना कमरे से बाहर निकली और दरवाज़े की तरफ आई। इतने में पोर्च से अंदर खुलते दरवाजे पे दस्तक हुई तो वो चुमकी। ऐसा कौन है जो बाहर गेट से अंदर भी आ गया और सदाकत नहीं जागा? कौन? उसने पूछा। जवाब में खामोशी। हनी ने जी करा कर आवाज़ बुलंद की। कौन? तो अब मैं कौन हो गया हूँ? फारिस की आवाज़ पे हनीन का दिल डूब कर उभरा। आंखों में खुशगवार हैरत उभरी और लबों पे मुस्कुराहट। पहले लपक कर खोलने लगी, फिर रुकी। मैं तो नाराज़ थी। चेहरे के तासुरात सख्त किए, माथे पे बल डाले और दरवाज़ा खोला। फिर बाजू सीने पे लिपेटे तंदई से सामने देखा, जहाँ वो 2 स्टेप नीचे खड़ा था। हाथ से आज जैकेट की जेबों में डाले, अपनी सुनहरी आंखें इस पे जमाए वो सादगी से मुस्कुरा रहा था। छोटे कटे बाल वैसे ही थे, अलबत्ता रंगत ज़रा कमलाई हुई लग रही थी। हेलो हिना। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पहचाना नहीं? क्या आप यहीं रहते हैं? क्या आप इस फैमिली का हिस्सा हैं? ओह मगर नहीं, यहाँ जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे से बातें नहीं छुपाते। कराची का कहकर कोलंबो नहीं चले जाते, और जब वापस आ जाते हैं तो उसी रोज़ रेस्टोरेंट में अपनी बीवी को विज़िट करने के 2 दिन तक अपने घर वालों को भूले नहीं रहते। यहाँ जो लोग रहते हैं ना, वो खफगी से वो तेज़ तेज़ बोले जा रही थी, और वो जो सुकून से मुस्कुराहट दबाई सुन रहा था। आगे बढ़ा, 2 कदम ऊपर चढ़ा और उसके दोनों कानों पे हाथ रखकर झुककर उसका माथा चूमा। ब्लैक कॉफ़ी, हल्की चीनी और ज़रा क्रीम के साथ, एक बड़ा मग लाउंज में ले आओ। और वो साथ से निकलकर आगे बढ़ गया, और हनीन की ज़ुबान जज्बात और गुस्से को ब्रेक सी लगी। चंद हमें तो समझ ही नहीं आई कि 2 दिन से तैयारशुदा बार बार रिहर्सल करता तकरीर मुकम्मल क्यों ना कर सकी। फिर उसके पीछे लपकी, तेज़ी से उसके करीब आई। मेरा भाई कहाँ है? सारी नाराज़गी और ऊंची हो गई और आवाज़ में बेकरारी आ गई थी। मेरी कॉफ़ी कहाँ है? और अंदर चलता गया। हनी ने उससे ज़्यादा तेज़ी से अंदर भागी। उसका रुख किचन की जानिब था। पीछे से उसके चीख चहकार सुनी। सैम ने उसे देखकर कोई नारा लगाया था। नुदरत बेताबी से उसकी तरफ बढ़ी थी। अब्बा खुशी से कुछ कह रहे थे। हिना ने कुछ नहीं सुना। किचन में आते ही चीज़ें उलट पुलट की। जल्दी जल्दी कॉफ़ी बनाई, ट्रे में से जाई और इसे लिए बाहर लाउंज में आई। अब वो सोफ़े पे बैठा था आगे होकर, और साथ बैठी नुदरत के घुटने पे हाथ रखकर नरमी से कह रहा था, मैंने आपसे वादा किया था ना कि उसे ले आऊँगा। वो मेरे साथ आया नहीं है, मगर वो ठीक है। वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। नुदरत के आंसू टिप टिप गिरने लगे। अगर वो ठीक है तो फ़ोन क्यों नहीं करता? घर क्यों नहीं आता? हिना ने ट्रे सामने रखी और खामोशी से उसके साथ आ बैठी। फारिस, क्या तुम्हें यकीन है कि हाशिम ने ही ये सब करवाया है? अब्बा संजीदगी भरी फिक्रमंदी से पूछ रहे थे। कारपेट पे फारिस के कदमों के करीब बैठा सैम फ़ौरन बोल उठा, ये बात डिस्कस करने से मना किया था जुमर ने। हनीन ने रख कर उसकी सर की पुश्त पे थप्पड़ लगाया। जुमर फुफ्फो ने। क्या है? अब तो मुझे भी सारे राज पता हैं। सैम का ख्याल था जुमर को उसके नाम से पुकारने का यही क्राइटेरिया था। जी हाँ, वो इसी संजीदगी से कह रहा था।
میں شرمندہ ہوں کہ پہلے بتا نہیں سکا، مگر یہ سچ ہے، وہی ہمارے دشمن ہیں۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ ہنا نے اب کے چڑ کر پوچھا۔ فارس نے اسے دیکھا تو وہ گلہ آمیز نظریں اس پہ جمائی ہوئی تھی۔ وہ کچھ دن تک آ جائے گا، میرے ساتھ نہیں آیا، فارس کہہ کر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا بولا، آئی ایم سوری ہنا، مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ اور اگر حنین کی کوئی خفگی رہی بھی تھی تو اب دور ہو گئی۔ وہ کھل کر مسکرا دی۔ میں زمر کو بتاتی ہوں کہ آپ آ گئے ہیں، خود سے تو ملکہ عالیہ آئیں گی نہیں، آخری فقرہ دبی سرگوشی میں کہہ کر وہ جلدی سے اٹھائی۔ زمر اپنی اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی تھی اور چند صفحات اسٹیپل کر رہی تھی۔ بال آدھے باندھے آدھے کھلے تھے اور نظریں کاغذ پہ جھکی تھیں۔ ہنا میز کے کنارے پہ آ ٹکی اور سوچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ جب میں 15 منٹ پہلے یہاں کھڑی آپ کو احمد شفیع کے وزٹ کے بارے میں بتا رہی تھی تو آپ نے اتنی پیاری لپسٹک نہیں لگائی ہوئی تھی، اور آپ نے یہ ٹاپس بھی نہیں پہن رکھے تھے اور کاجل بھی نہیں ڈالا ہوا تھا۔ ابھی وہ کپڑوں کے بارے میں بھی کچھ کہتی جب زمر نے بھوری آنکھیں اٹھا کر ایک نظر اس پہ ڈالی اور ہنا جلدی سے گھڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ میرا مطلب ہے وہ احمد والی بات میں احمد سے بات کر لوں گی، اب جو کروں گی میں خود کروں گی۔ جب مجھے علیشہ کی سچائی معلوم ہوئی تھی تو میں نے فوراً اگلے دن مسز واہرات کو بتا دیا تھا سب۔ جب مجھے اور آپ کو ہاشم کی سچائی معلوم ہوئی تھی تو میں آپ کی طرح رونے نہیں لگی تھی، خاور کے پاس چلی گئی تھی۔ آپ صرف شدید حالات میں روتی ہیں، میں شدید حالات میں آگے کا سوچتی ہوں۔ احمد شفیع کے یہاں آنے سے میں ڈپریشن لے کر کونے میں نہیں پڑ جاؤں گی، بلکہ یہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ احمد شفیع کون ہے۔ اس کے پاس میرا راز ہے، ہمارے پاس اس کے راز ہونے چاہئیں۔ خیر، آپ باہر آ جائیں، فارس ماموں آئے ہیں، یقیناً ان کی آواز تو نہیں سنی ہوگی آپ نے۔ آخری فقرہ معصومیت سے ادا کیا تھا۔ زمر پھر بھی کچھ وقت لگا کر باہر آئی تھی۔ ندرت اور ابا اسی پوزیشن میں بیٹھے فارس سے شادی کی باتیں کر رہے تھے۔ سیم اس کی تصویر دیکھ رہا تھا، بار بار زوم ان زوم آؤٹ کر کے۔ مگر وہ آیا کیوں نہیں؟ ابا نے اب کے اکتا کر پوچھا تھا۔ کیونکہ اسے انصاف چاہیے، زمر سنجیدگی سے کہتی آگے آئی اور فارس کے مقابل صوفے پہ ٹانگ جما کر بیٹھی۔ فارس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور سر کو اسبات میں خم دے کر بولا، وعلیکم السلام۔ تم 2 دن سے ہو شہر میں مل چکی ہوں تم سے پہلے بھی، بے نیازی سے کہہ کر نظروں کا رخ ابا کی طرف پھیرا۔ سعدی نے کہا ہے فارس سے کہ اسے انصاف چاہیے، اسے ہاشم کاردار کے خلاف کورٹ میں کیس کرنا ہے۔ فارس تصدیق کرتے کرتے رک گیا۔ اور مجھ سے پوچھیں تو یہی درست راستہ ہے، ہمیں عدالت میں جانا چاہیے۔ عدالت میں؟ ابا دھک سے رہ گئے۔ ندرت نے ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھا۔ ہاں تو کرنے دو کیس، فارس کا کیس بھی تو اتنے سال بھگتایا تھا، یہ بھی بھگتا لیں گے۔ نہیں آپا، وہ کیس سرکار پاکستان لڑ رہی تھی فارس غازی کے خلاف، میں اس کیس میں دفاع تھا، استغاثہ نہیں۔ کسی کو بے گناہ ثابت کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت مجرم ثابت کرنے کے، یہ کیس ایسا نہیں ہوگا، اس میں ہمارے مقابلے پر کارداز ہوں گے۔ ہمارا سارا پیسہ خرچ ہو جائے گا، ہم عدالتوں کے دھکے کھائیں گے اور آخر میں ہم کیس ہار جائیں گے، کیونکہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے، نہ انصاف ملے گا۔ میں سعدی کا ساتھ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ہم ایک خاندان ہیں، مگر میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ سنجیدگی سے اس نے 2 ٹوک بات کی تھی، وہ قطعی خوش نہیں تھا۔ کیا کیس کرنا ضروری ہے؟ حنین الجھ کر بولی۔ بھائی واپس آ جائے گا، ہم لوگ پھر سے ہنسی خوشی رہیں اور بظاہر ہم خود کو نارمل ظاہر کریں اور وقت آنے پہ اپنا بدلہ لے لیں، اتنا بہت ہے نا۔ حنین کے لیے جو بہت آسان تھا اب وہ ذرا کم آسان لگ رہا تھا۔ تم ایک انسان کو قید میں ڈالنے کے بعد اس سے یہ توقع نہیں کر سکتی کہ وہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا، کچھ وقت تو لگے گا، وہ اسے اب سمجھا رہا تھا۔ اور زمر سعدی کے فیصلے کے حق میں ابا کو دلائل دے رہی تھی۔ اب اپنے بھی سائے کا بھروسہ نہیں یارو، نزدیک جو آئے ہے وہی وار کرے ہے۔ وہ داغدار رات کارداز کے آفس پہ بھی اسی طرح پر پھیلائی ہوئی تھی۔ رئیس کو ملے گھنٹے کے مکمل ہونے میں ابھی چند منٹ باقی تھے جب وہ ہاشم کے آفس میں دوبارہ داخل ہوا۔ چوکھٹ پہ ذرا دیر کو ٹٹکا۔ ہاشم تنہا نہیں بیٹھا تھا، گو کہ وہ جس طرح انگوٹھے کے ناخن سے ٹھوڑی کو رگڑتے سوچتے نظروں سے خلا میں دیکھ رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے واقعی تنہا بیٹھا ہو، مگر سامنے جواہرات براجمان تھی اور چائے کی پیالی سے خون بھرتی اس کی فراغت کی منتظر نظر آتی تھی۔ رئیس آگے آیا اور جواہرات کی پشت پہ آ کھڑا ہوا۔ ہاشم نے چونک کر نظر اٹھائیں۔ کیا پتہ چلا؟ فارس غازی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اسے واقعی غازی کے نام کا کمرہ الاٹ کر رکھا ہے۔ غازی نے بیوی کو بلانے کا وعدہ کیا تھا،
علاج وغیرہ کروانا ہے، شاید اس کی بیوی کا گردے کا مسئلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ جواہرات کی انگلیاں بے اختیار اضطراری انداز میں گردن میں پڑے لاکٹ کو مروڑنے لگیں، چہرے پہ بدقت مسکراہٹ برقرار رکھی۔ وہ اسی کمرے میں رہ رہا ہے یا نہیں؟ ہاشم مطمئن نہیں تھا، علاج والی بات پہ دھیان نہیں دیا۔ ریکی کرنے کسی کو کراچی بھیج رہا ہوں، 1-2 دن میں سب پتہ چل جائے گا۔ فارس قاضی کے گھر والوں کے فون سٹیپ کر رہا ہوں، ابھی تک سعدی یوسف نے ان سے رابطہ نہیں کیا نا، ان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے۔ ہاشم نے اکتا کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ زمر نے علاج کروانا ہے؟ کیوں، اسے کیا ہوا؟ جواہرات نے سرسری سا لہجہ اختیار کیا۔ یہ ناممکن نہیں ہے۔ ہاشم اپنے دھیان میں تھا، اس نے مجھ سے الیاس فاطمی کا ذکر کیا تھا کہ فاطمی نے اسے سب بتایا ہے، مگر ہو سکتا ہے وہ پہلے سے جانتا ہو اور مجھے اور فاطمی کو الگ کرنا چاہتا ہو۔ میں اس دن سے فاطمی کی نگرانی کروا رہا ہوں، اگر اسے معلوم ہو گیا تو وہ میرا دشمن بن جائے گا۔ ہاشم بار بار نفی میں سر جھٹکتا تھا۔ فارس واقعی زمر کا علاج کروانا چاہتے ہیں، اس میں ناممکن کیا ہے؟ ان لوگوں کو کچھ نہیں پتا، بیکار مت سوچا کرو۔ بدمزہ سی ہو کر اس نے پہلو بدلا۔ اب اپنا موڈ ٹھیک بہتر کرو، جو ہوا سو ہوا، ہم ایک فیملی ہیں اور فیملی سے زیادہ دن ناراض نہیں رہتے۔ آگے بازو بڑھا کر اس کا ہاتھ دبا کر مسکرائی۔ ہاشم نے ایک سنجیدہ نظر اس پہ ڈالی۔ میں ناراض نہیں ہوں، کوفت کا شکار ہوں، آپ کے ہر اس عمل پہ جو آپ ہارون کے لیے کرتی ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہماری فیملی کے درمیان دراڑیں نہ پڑیں تو ہارون کو سنجیدہ لینا چھوڑ دیں۔ جب سے وہ شہر میں واپس آیا ہے میں یہ سب دیکھ رہا ہوں اور میں برداشت بھی کر رہا ہوں، اب نہیں کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں گہری کاٹ تھی۔ جواہرات اندر تک دہل گئی مگر بظاہر سکون سے مسکراتی رہی۔ برداشت تو تمہیں سے ساری زندگی کرنا ہوگا، اور جو اس کے ساتھ اتنے اچھے سے پیش آتی رہی وہ اپنے لیے نہیں تھا، تمہارے اور آبی کے لیے تھا۔ ہاشم کے تاثرات بدلے، آنکھوں کی سختی کم ہوئی۔ تم آبی کی طرف نہیں بڑھتے کیونکہ تمہارا باپ تمہاری شادی نہیں ٹوٹنے دینا چاہتا تھا، اور اس کا باپ تمہیں اس کو اپنانے نہیں دے گا، مگر شادی بھی ٹوٹ گئی، اورنگزیب بھی اسی صدمے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا، اور اب میرے اتنے احسانوں کے بعد ہارون بھی کوئی پس و پیش نہیں کرے گا۔ اب تمہیں آبی سے بات کرنی چاہیے، اور سنو، صرف آبی سے، ہارون سے مت کچھ کہنا۔ ابھی سے اس کو اتنا سر چڑھاؤ گے تو آگے مشکل ہوگی۔ بے نیازی سے کہہ کر وہ پرس اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ ہاشم کے تنے تعصب ڈھیلے پڑ چکے تھے، اس نے آہستہ سے سوچ میں گم آسبات میں سر ہلایا۔ ریاض و غم، رنج و تاب میرے ہوئے دشمن جاں، اے ظفر شب انہی دو چار نے سونے نہ دیا۔ قصر کاردار رات کی تاریکی میں بھی جگمگا رہا تھا۔ اس کے دور بنے انیکسی کے دروازے کو علیشا لاک کر رہی تھی جب ہیلو، وہ ڈر کر اچھلی، مڑ کر دیکھا تو سنجیدہ سا نوشیروان وہاں کھڑا تھا۔ علیشا کی رنگت پھیکی پڑی۔ میں یہاں صرف، خشک لبوں کی زبان پھیرتے اس نے بات بنانے کی کوشش کی تو شیرو نے ہاتھ اٹھایا۔ سن چکا ہوں فیونا سے، تم انیکسی دیکھنا چاہتی تھی اس لیے یہاں آئی، یہ بھی ایک جھوٹ ہوگا، مگر چونکہ تمہارا تعلق ایک جھوٹے خاندان سے ہے تو ٹھیک ہے، تم جو بھی کرو بس اس کاغذ پہ سائن کر دو۔ آنکھوں میں ناگواری لیے اکھڑے لہجے میں کہتے ہوئے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ اس کے بعد میرے شیئرز میرے پاس واپس آ جائیں گے اور تم ایک خطیر رقم لے کر واپس چلی جاؤ گی۔ تم سب ایک ہی جیسے ہو، علیشا نے بے بسی بھرے غصے سے کہتے ہوئے فائل کھینچی اور تھپ تھپ کرتی آگے بڑھ گئی۔ نوشیروان برآمدے کے زینے پہ آ بیٹھا اور اداس نظروں سے سامنے نظر آتے قصر کو دیکھنے لگا۔ سامنے اس کے اپنے کمرے کی بالکنی تھی جس میں یوں ہی ایک پرانا منظر سا ابھرا۔ بالکنی کے دروازے سے لگا نوشیروان کاردار 8 سال پہلے ڈرگس کی اوور ڈوز سے مر رہا تھا، اور ایک گنگریالے بالوں والا لڑکا اسے بچانے آیا تھا۔ شیرو نے سر جھٹکا، پیروں پہ نمی محسوس ہوئی تو دیکھا اس کا لیبراڈور اس کے پیر چاٹ رہا تھا۔ جیکی، میں نے تمہاری جان نہیں بچائی کبھی، صرف کھانا دیا ہے، پھر بھی تم احسان مانتے ہو تو میں کیوں بھول گیا؟ وہ کتے سے مخاطب ہوا تھا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ دکھ اور پشیمانی کی لہر نے اسے لپیٹ میں لے لیا۔ میں اس رات سے کبھی بھی خواب نیند نہیں سو سکا، مجھے ہر مایہ شے کا رنگ سرخ لگتا ہے، لقمہ منہ تک لے کر جاؤ تو وہ خون آلود نظر آنے لگ جاتا ہے، میں کیا کروں جیکی؟ اس نے سر اٹھا کر وحشت سے اوپر چھائے آسمان کو دیکھا۔ میرا ایک حصہ کٹ کر اس رات گر گیا تھا وہیں اس زیر تعمیر مکان کی خون آلود مٹی میں، اور اس کا ایک حصہ میرے اندر آ بسا تھا،
وہ حصہ ہر پل میرے ساتھ سانس لیتا ہے، ہر دن کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا ہے، جیسے میں اپنے پہلو میں کسی وحشی جانور کے بچے کو جوان ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس نے نفی میں سر جھٹکا اور فون نکالا۔ جی نوشیروان، سائن کر دیا علیشا نے۔ زمر نے دوسری گھنٹی پہ فون اٹھا لیا تھا۔ مسز عمر، حسد کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ہاتھ سے فون کان سے لگائی، دوسری آنکھوں سے آنکھیں ملتا پوچھنے لگا۔ زمر نے گہری سانس لی تھی۔ حسد وہ ہوتا ہے جو سب کو محسوس ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی سے، مگر احمق لوگ اس کا کھل کر اظہار کر دیتے ہیں اور عزت دار لوگ اس کو چھپا لیتے ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ ہمیں کسی سے حسد ہی ہو، ہم ایسے بھی تو کسی کو ناپسند کر سکتے ہیں نا۔ وہ مزید بے چین ہو گیا تھا۔ حاسد 3 درجوں سے گزرتا ہے نوشیروان۔ سب سے پہلے اس کا دل تنگ ہوتا ہے ہر اپنے سے بہتر شخص کی تعریف سننے پر، پھر وہ اس کو اپنے دل میں بھی کمتر جاننے لگتا ہے اور دوسروں کے سامنے بھی اس کا قد گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور آخر میں وہ اس شخص کو نقصان پہنچاتا ہے، جسمانی اذیت سے قتل تک۔ دنیا کا پہلا قتل حسد پہ ہوا تھا اور آخری قتل تک یہ جذبہ انسان سے انسان کو مرواتا رہے گا۔ مگر آپ کو کیوں خیال آیا؟ نوشیروان میں مزید سننے کی طاقت نہ تھی۔ اس نے فون بند کر دیا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ اس کے گرد بہتے اندھیر بھنور بڑھتے جا رہے تھے، گویا اس کو نگلنے کے لیے بےتاب ہوں۔ ایک عمر سنائی تو حکایت نہ ہو پوری، 2 روز میں ہم پر جو یہاں بیت گئی ہے۔ فروری کی تیسری صبح دھند آلود سی تھی، سارے مناظروں کے آئینے کی طرح دھندلے ہوئے تھے۔ تھوڑی دور تک بصارت جاتی، اس کے آگے بصیرت ختم ہو جاتی۔ ایسے میں اپنے بیڈ روم میں بیڈ پہ کمبل گردن تک تانے، ماتھے پہ بازو رکھے سوتی ہوئی زمر دکھائی دیتی تھی۔ فارس کھڑکی کے ساتھ کھڑا تھا، نگاہیں باہر جمی تھیں۔ دفتر میں کچھ دیکھ کر چونکا، پھر باہر نکل گیا۔ سبز پیڑوں سے ڈھکے بنگلے کا لان فجر کے اندھیرے میں اور دھند میں نہایا ہوا لگتا تھا۔ فارس نے جیسے ہی باہر پورچ کی طرف کھلتا دروازہ کھولا، باہر حنین کا ہتھوڑا اسی طرف آیا۔ وہ برا وقت پیچھے ہوا اور حنا نے بھی اوہ کر کے ہاتھ پیچھے کر دیا۔ وہ اسی دروازے پہ کچھ ٹھونک رہی تھی جس کو فارس نے کھولا تھا۔ کیا کر رہی ہو اتنی صبح؟ آنکھوں میں حیرت لیے وہ باہر نکلا اور سر سے پیر تک حنین کو دیکھا۔ وہ ہڈ والا سویٹر پہنے، ہڈ سر پہ گرائی ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں ہتھوڑا تھا اور دوسرے کو کمر کے پیچھے چھپا لیا، نگاہیں بھی موڑ لیں۔ تو آپ مجھ سے ناراض ہیں حنین بی بی؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹے چوکھٹ سے ٹیک لگا کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ حنین نے پلکیں اٹھائیں اور خفا آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ کے خیال میں سوری کر لینے سے وہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ میں نے رات کو جھوٹ بولا تھا جب میں نے تم سے معذرت کی۔ میں یہ سب چھپانے پہ بالکل شرمندہ نہیں ہوں حنین، میں یوں تم لوگوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ زمر ٹھیک کہتی ہیں، آپ انتہائی 2 نمبر انسان ہیں۔ خفا سی مڑ کر کھڑی ہو گئی۔ مگر آئی ایم سوری، اگر میں نے دل دکھایا ہے تو۔ اب کے نرمی سے بولا تو حنا کا دل پگھل گیا۔ بغیر مڑے وہ پشت کے کھڑی آہستہ سے بولی، ہم اس رات وارث ماموں کے ساتھ تھے، ہم دونوں نے ایک ساتھ ان کو آخری دفعہ دیکھا تھا، ہم اس سب میں ساتھ تھے، آپ کو مجھے بھی ساتھ رکھنا چاہیے تھا۔ میں پہلے ہی ڈوبی ہوئی کشتی ہوں حنین، اپنے ساتھ دوسروں کو نہیں ڈبو سکتا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کمر کے پیچھے سے ہاتھ نکال لیے تو وہ پوچھنے لگا۔ حنا نے جواب دیے بنا وہ شے دروازے پہ رکھی اور کیل جما کر ٹھوکنے لگی۔ فارس نے آگے ہو کر دیکھا۔ وہ ایک نیم پلیٹ تھی، لوہے کی تختی، اس پہ اردو میں لکھا تھا مورچال۔ مورچال؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مورچال یعنی چونٹی کا گھر۔ یہ پرانی اردو کا لفظ ہے، اسے ماڈرن اردو کا لفظ مورچہ نکلا ہے۔ چونٹی کا گھر بھی کسی مورچے سے کم نہیں ہوتا نا۔ اچھا، وہ مسکرایا، یہ اس طرح نہیں ٹھوکا جائے گا، ڈرل استعمال کرو۔ میں کوئی مستری یا ترکان نہیں ہوں جو ڈرل استعمال کروں۔ اس صبح تک حنین یہی سمجھتی تھی، سو کہہ گئی۔ فارس چپ ہو گیا۔ بھائی گھر آ جائے گا نا؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ فارس جواب دیے بنا سوچتی نگاہوں سے دور دھند آلود آسمان کو دیکھنے لگا۔ ہر گزرتے لمحے وہ دور جا رہا تھا، اس مورچال سے دور، اس زمان و مکان کی حد سے دور۔ زرتاشا کا ولیمے کا جوڑا فیروزی رنگ کا تھا، ساتھ میں نازک سی ڈائمنڈ جویلری پہن رکھی تھی، بال جوڑے میں بندھے تھے اور وہ دوپٹہ جوڑے کے اوپر ٹکا تھا۔ وہ کچھ فکر مند، کچھ جوش، ہر زاویے سے خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی اور وہ اس کے پیچھے صوفے پہ بیٹھا اس کو۔ وہ دونوں برائڈل روم میں تنہا تھے۔ ندرت آپا ابھی گئی تھیں اور زرتاشا جو اتنی دیر سے ضبط کر کے سوبر بنی بیٹھی تھی، اب جلدی سے اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تم کیوں پریشان ہو زرتاشا؟
وہ تحمل سے بولا۔ زرتاشا نے مڑ کر اسے دیکھا تو کاجل بھری آنکھوں میں ملے جلے جذبات تھے۔ میرا میک اپ اوور تو نہیں لگ رہا؟ 3 مہینے سے اپائنٹمنٹ لے رکھا تھا، کہہ کر تھک گئی تھی، مگر کچھ گڑبڑ کر دیا اس نے۔ بے زیادہ لگ گیا شاید۔ میں اسٹیج پر جا کر بوڑھی تو نہیں لگوں گی؟ اوہ، میں بہت نروس ہو رہی ہوں فارس، میں کیا کروں؟ اس کے انداز میں کچھ بچوں جیسا تھا جو فارس کو اپنی زندگی کی ساری نارسائیاں بھلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایش گرے سوٹ پہن رکھا تھا اور بال ہمیشہ کی طرح بہت چھوٹے نہیں تھے، ذرا بڑے تھے۔ قد میں وہ اس سے قدرے لمبا تھا۔ چلتا ہوا آیا اور اس کے کندھوں کو نرمی سے تھاما۔ تم بہت پیاری لڑکی ہو، تم اسٹیج پہ جاؤ گی تو کوئی تمہیں برا نہیں کہے گا، اگر کوئی تعریف نہ کرے تو وہ جلتا ہوگا تم سے۔ اور اس نے دیکھا زرتاشا کے تنے اعصاب وقتاً ڈھیلے پڑے، چہرے پہ مسکراہٹ در آئی۔ میں اچھی لگ رہی ہوں؟ وہ پھر سے مسکرایا۔ ہاں۔ تبھی دروازہ کھلا، فارس نے گردن موڑی اور چوکھٹ میں کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اس نے بے اختیار گردن واپس پھیر لی۔ چہرے کی رنگت بدلی تھی۔ زرتاشا کے کندھوں سے ہاتھ ہٹا دیا۔ زرتاشا نے چوکھٹ کو دیکھا، پھر مسکرا کر سلام کیا۔ سوری، میں سمجھی سعدی ادھر ہے۔ کہاں گیا؟ زمر کہہ کر اپنے موبائل پہ نمبر ڈائل کرتی الجھ کر واپس مڑ گئی۔ زرتاشا نے فارس کو دیکھا۔ یہ آپ کے بھانجوں کی پھوپھو ہے نا؟ نئے نئے رشتے یاد کرنے میں وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ اپنا موبائل نکالتا مڑ گیا اور خواہ مخواہ بٹن دبانے لگا۔ چند لمحوں میں ماحول میں کوئی نادیدہ سا کھنچاؤ در آیا تھا۔ دل میں کچھ زور سے ٹوٹا تھا۔ وہ اس کی ایک جھلک ہی دیکھ سکا تھا۔ گھنگریالے بال، ناک کی لونگ، لباس کا رنگ نیلا تھا شاید۔ اس نے سر جھٹکا اور باہر نکل گیا۔ زرتاشا شادی کے پہلے 3 ڈے فیز سے باہر نہیں نکلی تھی اور یہ وہ 3 دن تھے جن میں کچھ معلوم نہیں پڑتا کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ وہ ہواؤں میں تھی، سو محسوس نہ کر سکی۔ اسٹیج پہ جب وہ فوٹو شوٹ کے وقت زرتاشا کے ساتھ کھڑا تھا تو اپنے اندر کے کھنچاؤ پہ قابو پا چکا تھا۔ وہ مسکرا بھی رہا تھا اور نیلے کپڑوں کی جھلک کو کھنکیوں سے دیکھ کر بھی اس نے کوشش کی کہ وہ مسکراتا رہے، مگر تب وہ اچھا اداکار نہیں تھا۔ سو مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اس کی بیوی کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی اور مسکرا کر اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ فوٹو شوٹ ختم ہوتے ہی وہاں سے اتر آیا۔ اس نے دیکھا تھا کہ ہاشم اور شہریل اسٹیج پہ چڑھ رہے ہیں، مگر وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ چند منٹ بعد جب وہ دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا، فارس وہاں آ رکا۔ اس کے دوستوں کے ادھر ادھر مصروف ہونے کے بعد اس نے سنجیدگی سے فارس کو مخاطب کیا۔ تم اپنی فیملی کو ہاشم سے دور رکھو، وہ تمہارے اترتے ہی زرتاشا سے تمہارا ذکر نامناسب الفاظ میں کر رہا تھا۔ زمر وہاں کھڑی تھی۔ انہوں نے تمہیں ڈیفینڈ کیا تو ہاشم مسکرا کر چپ ہو گیا۔ اس کی مسکراہٹ سے لگتا ہے وہ کل کو تمہاری بیوی کے سامنے زمر کا نام لے کر اسے بدگمان کرنے کی کوشش کرے گا۔ فارس نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ نہیں جانتا؟ وہ ہاشم کاردار ہے، وہ سب جانتا ہے۔ فارس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اپنے راز کا عیاں ہو جانا بہت غیر آرام دہ کرنے والا خیال تھا۔ وہ بری طرح ڈسٹرب ہو گیا تھا، مگر اس واقعے نے اس کو متعاط کر دیا تھا، بے حد متعاط۔ مور چال کی تختی دروازے پہ نصب ہو چکی تھی، جس کی مسلسل ٹھک ٹھک کی آواز بند ہو چکی تھی۔ سناٹے نے اسے چونکایا۔ وہ پورچ میں رکھے جھولے پہ بیٹھا تھا اور اسی فاصلے پہ دروازے کے ساتھ وہ دونوں کھڑی تھیں۔ زمر بال کان کے پیچھے رچتی خوابیدہ آنکھوں کے ساتھ، شال کندھوں پہ گرد لپیٹے باہر آ کھڑی ہوئی تھی اور حنین اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ فارس سر جھٹک کر اٹھا اور ان کے قریب چلا آیا۔ اسے دیکھ کر دونوں چپ ہو گئے۔ وہ بھی خاموشی سے ساتھ سے گزرنے لگا تو زمر بولی، ہم علیشا کی بات کر رہے تھے۔ فارس سنجیدگی سے ان دونوں کی طرف گھوما۔ اچھا، میں سمجھا، صرف میں باتیں چھپاتا ہوں، میں راز رکھتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں۔ حنین ادھر ادھر دیکھنے لگی اور زمر کی رنگت ذرا خجالت سے پھیکی پڑی۔ وہ میں سن چکا ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ 3 گز دور بیٹھے آدمی کو آواز نہیں آتی؟ وہ بھی نسوانی آواز جو مردانہ آواز سے زیادہ دور تک جاتی ہے۔ یہ جو آپ دونوں اسٹڈی میں بیٹھ کر سرگوشیاں کرتی ہیں، پھر بیسمنٹ میں رات کو بیٹھ کر باتیں کرتی تھی، مجھے سب سنائی دیتی تھی۔ وہ ویڈیو بھی دیکھ چکا ہوں جو آپ کے، زمر کو مخاطب کر کے، بغیر پاسورڈ لگے لیپ ٹاپ میں پڑی ہے، جو سعدی نے ہاشم کے آفس میں بنائی تھی۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے، حنین کو گھور کر، پاس فروزن فلم پڑی ہے جو ہاشم کی فلیش سے نکلی ہے، اور وہ جو ڈاکیومنٹس آپ پرنٹ کر رہی ہیں آج کل، زمر بی بی، وہ بھی دیکھ چکا ہوں۔ علیشا اپنے کی چین میں کیوں انٹرسٹڈ ہے، یہ بھی پتہ کر لوں گا۔ اگر مزید کچھ کہنا ہے آپ نے تو بتائیں۔ ہر وقت کے گلے شکووں کا رخ الٹا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں کبھی ایک دوسرے کو دیکھتی، کبھی فارس کو۔ پھر زمر نے بظاہر بے نیازی سے شانے جھٹکے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم کافی عرصے سے واقف تھے کہ شادی پہ حملہ ہاشم نے کروایا اور نوشیروان
وہ بے اختیار بولا۔ زمر رک گئی۔ فارس پہ جمی آنکھوں میں استعجاب سا نمایاں ہوا۔ سعدی کو نوشیروہ نے گولیاں ماری تھیں۔ زمر بالکل پتھر کا بت بن گئی۔ سفید شل حنین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ لوزر! اس کی اتنی ہمت! وہ غصے میں آ گئی تھی۔ اس نے کیوں کیا یہ؟ حسد نے، زمر شل سے انداز میں بولی تھی۔ پھر ایک دم وہ مڑی اور اندر چلی گئی۔ حنین تیز تیز فارس سے کچھ کہہ رہی تھی مگر وہ گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ آبنوسی لکڑی کے دروازے پہ سجا مور جال دن کی پھیلتی روشنی میں چمکنے لگا تھا۔ کچھ اس طرح سے سودا کیا مجھ سے وقت نے، تجربہ دیکھ کر وہ میری ساری معصومیت لے گیا۔ کینڈی کی سرسبز پہاڑیاں دھند میں لپٹی تھیں۔ کافی شاپ کی سیڑھیاں اترتا سعدی یوسف نیچے آ رہا تھا۔ سفری بیگ کندھے پہ تھا اور سر پہ بھی کیپ۔ سیڑھیوں کے دہانے پہ کامنی کھڑی فون پہ بات کر رہی تھی۔ اسے آتے دیکھا تو چہرے پہ سختی آ گئی۔ ایک سرد مہر نظر اس پہ ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ کچن میں بوڑھا روپا سنگی ایپرن پہنے کھڑا کام کر رہا تھا۔ اس پہ محض ایک نظر ڈالی، بولا کچھ نہیں۔ سعدی بے مقصد وہاں کھڑا رہا۔ مونچو بھی ایک کونے میں بیٹھا تھا، اسے دیکھ کر سر جھکائے ناشتہ کرنے لگا۔ کافی شاپ کے مکین کافی کے دانوں جیسے سخت اور کڑوے ہو گئے تھے۔ میں جا رہا ہوں، اس نے بوڑھے کو اطلاع دی۔ وہ چپ چاپ کام کرتا رہا۔ تو جاؤ، روکا کس نے ہے؟ وہ درستی سے کہتی پیچھے آئی اور غصے بھری نظروں سے اسے گھورا۔ مگر جانے سے پہلے اتنا بتا کر جاؤ کہ اس بندے کا کیا بنا؟ سعدی چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگا، بولا کچھ نہیں۔ تمہاری وجہ سے ایک گنڈا میری شاپ پہ آیا، میرے بچے کے سر پہ پستول رکھا، ہمیں یرغمال بنایا، پھر تم اس کے ساتھ باہر گئے۔ وہاں سے تم نے فوڈ 30 والوں کا کال کیا اور میری شاپ پہ محکمے کے لوگ آ کر سارا کھانا الٹ کے چلے گئے۔ 2 دن سے ایک گاہک یہاں داخل نہیں ہوا۔ ہمارے کھانے میں زہریلا مواد نکلا جو تم نے ہی ڈالا ہوگا تاکہ تم بابا سے بدلہ لے سکو، اور پھر شام کو تم آ جاتے ہو، اور وہ بھی صحیح سلامت، اور وہ بندہ بھی لاپتہ ہے۔ بولتے بولتے وہ ہانپنے لگی۔ تم مجھ سے سچ بھی بول سکتے تھے مگر تم نے نہیں بولا۔ کم از کم یہ بتا دو اس بندے کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ میں نے اس کی گردن توڑ دی اور اس کی لاش پہاڑی سے نیچے پھینک دی۔ میں جتنی مکاری اور چال بازی سے اس جگہ کو اپنا سیف ہاؤس بنانے میں کامیاب ہوا تھا، اس پہ اس نے پانی پھیر دیا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں اور ایک جعلی پاسپورٹ کے ذریعے اس ملک سے بھاگ جاؤں گا۔ میں ایک تامل جاسوس ہوں، اور جاسوس ایسے ہی ہوتے ہیں، انہیں فرق نہیں پڑتا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، وہ چلائی تھی، سرخ آنکھوں میں بہت سے آنسو لیے۔ سعدی خاموشی سے مڑا۔ مونچو نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ بوڑھا چپ چاپ کام کرتا رہا۔ سعدی یوسف بے تاثر چہرے کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ سر جھکائے باہر اسٹریٹ میں چلتا دور جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ نہ گلے رہے، نہ گمان رہے، نہ گزارشیں ہیں، نہ گفتگو۔ وہ نشاط وعدہ وصل کیا، ہمیں اعتبار اب بھی نہیں۔ دھند دوپہر تک کافی ہلکی ہو گئی تھی۔ سورج نے چہرہ دکھایا تھا۔ ہاسپٹل کی لابی مکمل طور پہ روشن تھی۔ چمکتے فرش پہ باریک ہیل سے چلتی، سفید لباس پہ سیاہ کوٹ پہنے اور بال ہاف باندھے زمر یوسف چلی آ رہی تھی۔ کاؤنٹر پہ رک کر اس نے ریسیپشنسٹ نوجوان کو سلام کیا۔ بوڑھی آنکھوں میں سادگی سی دکھائی دیتی تھی۔ ڈاکٹر قاسم نے کہا تھا کہ جی میم، آپ کی نئی دوا تیار ہے، انہوں نے بھجوا دی تھی، دراز سے پیکٹ نکالتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر قاسم آپ کیسے ہیں؟ اسی طرح ہیں۔ آپ ان کو سمجھاتی کیوں نہیں ہیں؟ انہیں اس شخص کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا۔ CCTV میں اس کی فوٹیج بھی تھی مگر ڈاکٹر صاحب نے وہ بھی ڈیلیٹ کروا دی۔ وہ ناخوش اور فکر مند لگ رہا تھا۔ کس شخص کو؟ اس نے چنبے سے نوجوان کو دیکھا۔ پچھلی دفعہ یہاں کوئی دوسرا لڑکا تھا جس نے اسے ڈاکٹر قاسم کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع دی تھی۔ وہ مریض جس نے ان پہ تشدد کیا، آپ کو کسی نے نہیں بتایا؟ وہ اس نوجوان کو گزرے برسوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک دفعہ اس کے پاس ایک کام لے کر بھی آیا تھا جب وہ ADP تھی۔ تبھی قدرے آگے ہو کر کہنے لگا، ایک آدمی مریض بن کر آیا تھا ایک روز، وہ نکل گیا تو کافی دیر بعد جب میں اندر گیا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اگلے مریض کو بلایا نہیں تھا، تو دیکھا کہ وہ زمین پہ گرے پڑے ہیں اور زخمی حالت میں ہیں۔ کب کی بات ہے یہ؟ وہ متحیر رہ گئی۔ ٹھہریں، میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں۔ اسی تاریخ کی فوٹیج کو ہم نے مٹائی تھی نا؟ وہ اس کی دلچسپی لینے پہ ذرا پرجوش سا دراز سے کچھ ڈھونڈنے لگا، پھر ایک کاغذ نکالا اور تاریخ پڑھ کر سنائی۔ یہ ماہ کامل کی رات سے اگلے دن کی تاریخ تھی۔ زمر کے حلق میں کچھ اٹکا۔
اور اس تاریخ کو ڈاکٹر صاحب سے ملنے آنے والے مریض نے ان کو مارا پیٹا۔ دراصل وہ مریض نہیں تھا، رجسٹر میں نام بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے فون پہ بات ہو گئی تھی اور اندر چلا گیا۔ جب ڈاکٹر صاحب نے اعتراض نہیں کیا تو میں سمجھا کہ کیسا دکھتا تھا شکل میں۔ بدقت لہجہ متوازن رکھا۔ فوٹیج تو ہم نے مٹا دی، شکل اتنی اچھی یاد نہیں مگر لمبا سا تھا، گرے سا سویٹر پہن رکھا تھا، چھوٹے کٹے بال تھے، بہت چھوٹے، اور وہ یاد کر کے ایک ایک شے بتا رہا تھا اور زمر بار بار خشک لبوں پہ زبان پھیرتی تھی۔ آپ وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کو اس حالت میں پایا۔ آئی ایم سوری مگر آپ کے ساتھ ایک پرانی الیکس لے کے اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر یہ کہانی آپ نے کسی اور کو سنائی تو سارا الزام آپ کے سر آئے گا۔ فوٹیج بھی آپ نے مٹائی، ڈاکٹر صاحب کو اسی طرح گرے بھی آپ نے دیکھا اور اس مریض کو جاتے ہوئے بھی آپ نہیں دیکھا۔ عدالت سمجھے گی کہ آپ اپنے جرم کو کور کرنا چاہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بھی اگر اس بندے کو کور کر رہے ہیں تو پولیس کے سامنے اس کا نام نہیں لیں گے، مگر آپ کی غیر حاضری سے اکثر نالاں رہتے ہیں۔ اگر آپ کا نام لے دیا تو میری ماں نے تو اس قصے پہ نہ پڑے۔ ایک ہی سانس میں اسے مفت مشورہ نوازتی وہ اس کے ہکا بکا چہرے کو نظر انداز کرتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ پھر وہ کن قدموں سے وہاں سے نکلی اس کو معلوم نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ کار میں بیٹھ کر کافی دیر اس نے خود کو گہرے سانس لے کر ریلیکس کیا۔ اس نے میرے ڈاکٹر کو مارا پیٹا اور اس کے بعد ڈاکٹر نے اچانک سے کڈنی ٹرانسپلانٹ کی بات ختم کر دی۔ وہ اب مجھے امید دلانے میں لگے ہیں کہ نئی دوا سے میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ کچھ غلط ہے سب میں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی خود سے بڑبڑائی جا رہی تھی۔ ضبط غم اس قدر آسان نہیں فراز، آگ ہوتے ہیں وہ آنسو جو پیے جاتے ہیں۔ سبز بیلوں سے ڈھکے مور جال میں دوپہر کے وقت سناٹا چھایا تھا۔ حنین ڈائننگ ہال میں بیٹھی انگلیوں میں وہ کی چین الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہی تھی۔ اس نے علیشہ سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ اسے کرنی تھی، مگر وہ سوچنے لگی یہ کی چین علیشہ کیوں مانگ رہی ہے واپس؟ اس میں کیا بات ہے ایسی؟ اینڈز ایور آفٹر، کیا یہ کسی قسم کا کوڈ ہے؟ کچھ تو ہے۔ شہر کے دوسرے حصے میں واقع ایک ریسٹورنٹ کے اندر دوپہر کی روشنی بھری تھی۔ فارس غازی کونے والی میز پہ بیٹھا ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بازو سینے پہ لپیٹے منتظر نظر آ رہا تھا۔ بار بار کلائی کی گھڑی دیکھتا، پھر سنہری آنکھیں دروازے پہ مرکوز کر دیتا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، وہ جیسے کسی کا انتظار کر رہا تھا، اور اس انتظار کی گھڑی میں یوں ہی ذہن کی رو بھٹکنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں جھانکو تو ان میں یادوں کے اوراق کھلتے نظر آ رہے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ آفس میں بیٹھا تھا اور سر جھکائے فائل میں لگے کاغذ باری باری نکال رہا تھا جب سامنے کوئی کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھا۔ فارس نے چم کر سر اٹھایا۔ وہ وارث تھا اور اب مسکرا کر اس سے خیریت پوچھ رہا تھا۔ ہاں، مجھے کیا ہونا ہے؟ بے نیازی سے کندھے جھٹکتے فارس سے فائل بند کر کے پرے ڈالی۔ تھوڑی مزید چھٹی لے لیتے، شادی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، کچھ دن اور لگا لیتے نا ناردرن ایریاز میں۔ نہیں، بہت چھٹی ہو گئی پہلے ہی، اب کام پہ واپس آنا ہی تھا۔ وہ بہت تازہ دم نہیں لگ رہا تھا۔ چائے آنے کے بعد وارث نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہہ ہی دیا، تم خوش ہو زرتاشا کے ساتھ؟ ہاں، وہ بازوؤں کا تکیہ بنا کر سر کے نیچے رکھے اوپر چھت کو دیکھتے ہوئے سوچ کر کہنے لگا، اچھی ہے، شکایتیں زیادہ کرتی ہے، ذرا بچگانہ بھی ہے، مگر اتنی چالاک نہیں ہے۔ اس کو موازنے اور مقابلے کے پیمانے سے ہٹا دو فارس۔ فارس ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ میں اس کا موازنہ کسی سے نہیں کرتا۔ پھر ذرا توقف کے بعد بولا، اگر تم اور ندرت آپا بار بار مجھے وہ باتیں یاد نہ دلاؤ تو مجھے وہ یاد بھی نہیں آتی۔ اوکے، آئی ایم سوری، وارث نے متانت سے کہتے کپ میز پہ رکھا۔ مجھے لگتا تھا کہ تم گلٹی ہو کے۔ میں گلٹی نہیں ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہاں، یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ زرتاشا سے اتنی محبت کروں جتنا اس کا حق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ میں کر نہیں پا رہا ابھی۔ فارس، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے لازمی محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے درمیان مودت اور مرحمت ہونی چاہیے۔ مودت کہتے ہیں الفت کو، اٹیچ ہونے کو، دوستی ہو جانے کو، اور مرحمت ہوتی ہے ایک دوسرے سے ہمدردی، کمپیشن، خیال رکھنا، احساس کرنا دوسرے کا۔ محبت ضروری نہیں ہوتی، اور جانتے ہو بیوی اپنے شوہر کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ تم اس کو کہو وہ خوبصورت ہے، وہ ہر روز نکھرتی جائے گی۔ اس سے کہو وہ خدمت گزار ہے، وہ مزید خدمت کرے گی۔ اس کو سراہو گے تو اس کا اعتماد بڑھے گا، لیکن اگر ہر وقت اس کے اندر
نکالو گے تو اس کو کھوکھلا کر دو گے، وہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی اور اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں تم اسے توڑ دو گے۔ اس لیے اس کے ساتھ دوستی اور رحم کا رشتہ رکھو۔ میں چاہتا ہوں تم اس کے ساتھ خوش رہو، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ خوش رہے۔ کوئی بھائی نہیں چاہتا کہ اس کے بھائی کی بیوی تکلیف میں رہے۔ الفاظ وارث کے لبوں سے نکل کر ہوا میں ٹھہرتے گئے۔ کہتے ہیں تمام الفاظ فضا میں مہلک ہو جاتے ہیں، ازل سے ابد تک کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، اس لیے ہم جب چاہیں انہیں یاد کر لیتے ہیں، محسوس کر لیتے ہیں۔ وہ الفاظ کی اس باز گشت سے تب نکلا جب سامنے والی کرسی کھینچی گئی۔ فارس نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور فوراً کھڑا ہو گیا۔ سارہ احتراماً سر کو خم دیا۔ سارہ ملائمت سے مسکراتی سامنے بیٹھی۔ خیریت تھی نا فارس؟ تم نے اتنی ایمرجنسی میں مجھے بلوایا؟ کوئی بھائی نہیں چاہتا کہ اس کے بھائی کی بیوی تکلیف میں رہے، وہ کہتے ہوئے واپس بیٹھا۔ سارہ نے اپنی سبز آنکھیں چھوٹی کر کے غور سے اسے دیکھا۔ وہ بال جوڑے میں باندھے، ہاتھ میں فولڈر اور پرس اٹھائے ہوئے تھی۔ آفس سے لنچ بریک میں آئی تھی۔ وہ پہلے اسے بچوں کا حال پوچھنے لگا، پھر ذرا دیر بعد بولا، دو آپشن ہیں آپ کے پاس۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، یا تو آپ انگلینڈ چلی جائیں، کچھ عرصے کے لیے روح پوش ہو جائیں، میں ہر چیز ارینج کروا دوں گا، یا پھر آپ اگر گواہی دینا چاہیں تو میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ گواہی؟ سارہ کے حلق میں کچھ اٹکا، رنگت سفید پڑی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سعدی مل گیا ہے سارہ، اور جب وہ واپس آئے گا تو وہ عدالت میں جائے گا۔ آپ سعدی کے ساتھ تھیں اس رات، میں جانتا ہوں عدالت آپ کو بلائے گی۔ واپس بیٹھ جائیں۔ آخری الفاظ سختی سے کہے، اور وہ جو اٹھنے لگی تھی بے بسی اور غصے سے اسے دیکھتی واپس بیٹھی۔ تو آپ گواہی دیں یا نہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، لیکن میں ہر حال میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ زمر اور سعدی چاہیں گے کہ آپ عدالت میں پیش ہوں، مگر میں ایسا نہیں چاہتا۔ اگر آپ نہیں پیش ہونا چاہتی تو ان کے علم میں لائے بغیر میں آپ کو یہاں سے بھجوا دوں گا کسی محفوظ مقام کی طرف۔ فیصلہ آپ کا ہے، سنجیدگی سے کہہ کر واپس ٹیک لگا کر بیٹھا۔ سارہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بے بسی سے اسے دیکھے گئی۔ بولی کچھ نہیں، کتنے ہی پل خاموشی سے بیت گئے، پھر وہ ذرا نرمی سے بولا، ابھی کسی کو آپ کا نہیں پتہ، اس لیے ابھی تک فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کرنل کھاور کو پتہ ہے۔ اس کے لب پھڑ پڑائے۔ فارس کا اطمینان غائب ہوا، ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیا؟ وہ کب ملا آپ کو؟ شادی کے اس حادثے کے 3 دن بعد۔ میں رات کو اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب وہ نظریں جھکائی، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتانے لگی۔ رات کے اس پہر کمرہ تاریک تھا، سوائے مدھم لائٹ بلب کی زمرد روشنی کے جو منظر کو دیکھنے کے قابل بنا رہی تھی۔ بیڈ پہ سارہ لحاف تانے سو رہی تھی، اس کے چہرے پہ سوکھے آنسوؤں کے نشان واضح نظر آتے تھے۔ دائیں بائیں امل اور نور بے خبر سو رہی تھی۔ تبھی کوئی کھنکا سا ہوا، سارہ کی آنکھیں ایک دم کھلیں، وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ لاؤنج سے کسی شے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ تیزی سے بستر سے نکلی، پیروں میں سلپرز ڈالے اور باہر آئی۔ امی! محتاط انداز میں پکارتے ہوئے وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو دیکھا سامنے ٹی وی مدھم آواز میں چل رہا ہے۔ سارہ کے ماتھے پہ بل پڑے، آنکھوں میں اچنبھا ابھرا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ریموٹ اٹھاتی کسی نے گردن سے دبوچ کر اسے دیوار سے لگایا اور منہ پہ سختی سے ہاتھ جما دیا۔ ساری چیخیں اس کے حلق میں دم توڑ گئیں۔ ٹی وی کی روشنی کے باعث وہ خوفزدہ آنکھوں سے اتنا تو دیکھ سکتی تھی کہ پستول کی نال اس کی گردن پہ رکھنے والا کرنل کھاور ہے۔ آواز نکالی تو گولی مار دوں گا، وہ طبی آواز میں گڑایا۔ سارہ نے بے بسی سے اس بات پہ سر ہلایا، دونوں ہاتھ دیوار پہ جمائے وہ کانپنے لگی تھی۔ تم سعدی کے ساتھ تھی، تم نے سب دیکھا ہے۔ میں نے ہاشم کو نہیں بتایا کیونکہ وہ کہے گا تمہیں مار دوں، لیکن اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہاری بچیوں کو غائب کروا دوں گا، سن رہی ہو یا نہیں؟ سارہ جلدی جلدی اس بات میں سر ہلانے لگی، آنسو آنکھوں سے ابل ابل کر چہرے پہ لڑک رہے تھے۔ وہ 10 منٹ کھڑا رہا، مجھے ڈراتا رہا، دھمکاتا رہا، اور میں ڈر گئی۔ اس کی آمد کے بارے میں نے امی تک کو نہیں بتایا۔ مجھے تو بتا دیتی سارہ، میں تو تھا نا آپ کے پاس، وہ افسوس سے اسے دیکھ کر بولا تھا۔ سارہ نفی میں سر ہلاتی پرس اٹھاتے ہوئے اٹھی۔ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے فارس، مجھے جو بھی فیصلہ کرنا ہے خود کرنا ہے۔ وہ اس سے اپنی بھیگی نظریں ملائے بغیر چلی گئی اور وہ لب بھینچے بیٹھا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ کبھی گریباں کے تار گنتے، کبھی سلیبوں پہ جان دیتے، گزر گئی زندگی ہماری، سدا یہی امتحان دیتے۔ فوڈلی ایور آفٹر کے بالائی ہال کا دروازہ فارس نے دھکیلا تو روشن سے ہال میں زمر سر جھکائی میز پہ جھکی کچھ لکھتی نظر آئی۔ آہٹ کے باوجود سر نہیں اٹھایا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ حشاش بشاش سا کہتا کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ زمر نے آنکھیں اٹھائی تو ان میں اندر تک اترنے والی چبھن تھی۔ اسی جگہ بیٹھ کر تم نے کہا تھا کہ اب مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گے۔ اس کے الفاظ
اتنا صدمہ لیے ہوئے تھے کہ فارس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ چونک کر ٹانگ سے ٹانگ ہٹاتا سیدھا ہوا۔ کیا ہوا؟ زمر قلم پرے رکھ کر پیچھے ہوئی۔ کتنے مان سے میں کہہ رہی تھی کہ تمہیں کتنا غلط سمجھتی رہی، مگر تم فارس، تم کبھی نہیں بدلو گے۔ اب کیا کیا ہے میں نے؟ اس کی تیوری چڑھی۔ تم نے کچھ نہیں کیا، تم صرف کسی سے ملنے گئے تھے اور وہاں جا کر تم نے مار مار کر اس کا حشر برا کر ڈالا۔ یاد ہے کس کی بات کر رہی ہوں یا میں یاد کرواؤں؟ وہ غصے بھری بے بسی سے بولی تو فارس نے گہری سانس لی اور ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ ٹھیک ہے، مجھے غصہ آ گیا تھا، لیکن زمر بی بی، مار پیٹ کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ایک مار ایسی ہوتی ہے جس میں درد ہوتا ہے مگر زخم نہیں بنتا، اور ایسے ہی مارا تھا میں نے اسے، ورنہ مار مار کر اپاہج کیسے کیے جاتے ہیں یا جان کیسے لی جاتی ہے مجھے معلوم ہے۔ وہ سرد میری سے خفا سا کہہ رہا تھا۔ 2 ہاتھ لگا دینے سے اس کا کچھ نہیں بگڑا۔ ہاں، جو منہ پہ اسے مارا اس کے لیے معذرت کر لی تھی میں نے، اب کیا پاؤں پڑتا؟ اور سعدی کو دیکھو، 2 دن صبر نہیں ہوا، پیاری پھپھو کو کال کر کے سب بتا دیا۔ اور کون سی شکایتیں لگائی ہیں میری؟ وہ برہم تھا اور خفا بھی، اس لیے تو اسے نہیں دیا تھا زمر کا پرائیویٹ نمبر کہ وہ اس کی شکایتیں لگاتا پھرے۔ زمر یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ اسے چند لمحے لگے یہ سمجھنے میں کہ وہ دونوں دو مختلف لوگوں کی بات کر رہے تھے، اور جب اس نے فارس کے الفاظ کو اثر نو سوچا تو تم نے سعدی کو مارا؟ وہ بھوکی شیرنی کی طرح گھراتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تو اور کیا کرتا؟ جتنا خوار اس نے مجھے کیا، اس کے بعد وہ ہاتھ نہ جوڑتا تو اب بھی واپس نہ آتا۔ تم نے سعدی کو مارا؟ وہ بے یقین تھی۔ کون ڈاکٹر؟ کیا ڈاکٹر؟ اسے سب بھول گیا تھا۔ میرا خیال ہے آپ سوگ مناتی رہیں جب تک میں کچھ کام کر لوں، تلخی سے کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ زمن ابھی تک شل کھڑی تھی، وہ غصے میں بھی تھی مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کر پاتی وہ باہر نکل گیا، دروازہ زوردار آواز سے بند کر کے۔ وہ بے دم سی واپس کرسی پہ گر گئی۔ سعدی، ڈاکٹر قاسم، فارس غازی کے بارے میں اسے سچ ہی نہ پتہ چلا کرے تو زیادہ بہتر تھا۔ اس کا دماغ سخت الجھ گیا تھا۔ ہمارے لفظوں سے نطق چھینا ہے اپنی محرومیوں نے، ورنہ سخنوروں ہم بھی اپنی بستی کے پتھروں کو زبان دیتے۔ ہوٹل کا ڈائننگ ہال برقی کمکوں اور جلملاتے فانوس سے روشن تھا۔ آبدار عبید نے اس وسیع و عریض ڈائننگ ایریا کی دہلیز پہ رک کر موبائل کی اسکرین روشن کی اور پھر میسج لکھا۔ میں واپس آ گئی ہوں فارس، کہاں مل سکتے ہیں آپ؟ اور بھیج دیا۔ وہ سر پہ سرخ رومال کشمیری لڑکیوں کے انداز میں باندھ کر پیچھے کو ڈالے، سفید منی کوٹ پہنے، لیڈیز 2 پیس سوٹ میں ملبوسی، پاؤں میں اونچی سلور ہیل تھی اور کوہنی پہ اٹکا ڈیزائنر بیگ جو سورج مکھی کے پھول جیسا زرد تھا۔ دور سے اس نے ہاشم کو دیکھ لیا، سو نزاکت سے قدم قدم چلتی وہ آگے آئی۔ وہ دیوار کے ساتھ ایک میز بھی موجود تھا، 2 پیس سیاہ سوٹ، اوپری جیب سے جھلکتا سفید کارڈ، بال جیل سے پیچھے کیے وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پہ سکون تھا اور لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ۔ آبی کو آتے اسے دیکھ لیا تھا، تبھی آنکھوں میں نرم سا تاثر ابھرا اور مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آبدار اس کے سامنے آ رکی۔ ہاشم آگے بڑھا، اس کے لیے کرسی کھینچی، پھر واپس اپنی جگہ آ کر بیٹھا۔ ہیلو گریم ریپر، وہ مسکرا کر بیٹھی اور میز پہ بیگ رکھا۔ ہیلو ڈیڈ، میں کھانا کھانے نہیں آئی، تیمارداری کرنے آئی ہوں۔ تمہاری تیمارداریاں میں نہیں بھولا کرتی۔ کیسے ہو؟ وہ محظوظ انداز میں بولی تھی۔ وہ ہلکا سا ہنس کر سر جھٹکتے ویٹر کو بلانے لگا۔ کھانا آنے تک وہ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے۔ مودب بیرے دائیں بائیں سے آ کر میز پہ اشیاء طعام سجاتے گئے۔ گلاب کی پتیاں، درمیان رکھی موم بتی کا شعلہ بھی روشن تھا۔ آبدار چہرے پہ مدھم مسکراہٹ سجائے بیٹھی رہی، البتہ گزرتے وقت کے ساتھ وہ مزید بے چین ہوتی جا رہی تھی۔ آج کل میں عجیب باتیں سوچنے لگا ہوں۔ وہ آگے ہو کر بیٹھا، نگاہیں کبھی موم بتی پہ جھکاتا، کبھی اٹھا کر اسے دیکھ کر بولتا۔ فارس کے بارے میں آبدار کی رنگت فک ہوئی، اس نے پہلو بدلا۔ مجھے لگتا ہے وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، جیسے وہ سعدی کے بارے میں سب جانتا ہے، جیسے سب لوگ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اب مجھے پرواہ نہیں، وہ دھیمے یاسیر بھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ جب میں موو آن کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں تو یہ باتیں میرے لیے بےمعنی ہیں۔ یہ صرف تمہارا وہم ہے ہاشم، وہ مضطرب سی بولی تھی، گود میں رکھے ہاتھ کانپے تھے۔ سچ بھی ہو تو مجھے فرق نہیں پڑتا، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یہ دشمنیاں، یہ سیاستیں، یہ سب پیچھے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ وہ واقعی تھکان سے کہہ رہا تھا۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ جبراً مسکرائی۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کر سکتی ہو؟ وہ آزردگی سے مسکرایا، نگاہیں آبی پہ جمی تھیں۔
تم جانتی ہو کہ تم میرے لیے کیا ہو، تم مجھے بہت عزیز ہو، اور میں ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا جس میں تم نہ ہو۔ کہتے ہیں جب کوئی کسی کی جان بچاتا ہے تو اس کی زندگی اس مسیحا کی امانت بن جاتی ہے۔ تمہاری زندگی جتنی تمہاری ہے اتنی میری بھی ہے۔ پس منظر میں بجتی دھیمی سروں کی موسیقی، موم بتی کا ٹمٹماتا شعلہ، خوابناک سرد روشنیاں، ہر شے سے بے نیاز وہ یک ٹک اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم ان لو ود یو، اس نے یہ الفاظ توڑ توڑ کر ادا کیے تھے۔ آنکھیں آبی کی آنکھوں پہ ہنوز جمی تھیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی ایک ساتھ گزاریں، کسی دوسرے ملک چلے جائیں جہاں تم کہو، اور ایک نئی دنیا بنائیں۔ اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تمہیں اسپرنگ ویڈنگ کرنی ہے یا سمر ویڈنگ، مگر موسم گرما سے زیادہ تاخیر میں نہیں کر سکتا۔ چند لمحوں کی بوجھل خاموشی دونوں کے درمیان حائل ہوئی۔ آبدار ذرا آگے کو ہوئی، خشک لب گیلے کر کے آپس میں مس گئے۔ ہاشم، میں تمہاری بہت عزت کرتی ہوں اور تمہیں بہت پسند کرتی ہوں، تم نے میری جان بچائی تھی، مگر یہ سوال، یہ پرپوزل، یہ بہت غیر متوقع ہے میرے لیے۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ریڈ، تم سوچ لو، وہ نرمی اور آسان سے کہہ رہا تھا۔ آنکھیں پل بھر کے لیے بھی آبی کی آنکھوں سے ہٹ نہیں پا رہی تھی۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو، کچھ دن لے لو۔ ہاشم، وہ بے چینی سے بولی، میں نے سوچ لیا ہے، میں تمہاری بہت اچھی دوست ہوں اور دوستی رہنا چاہتی ہوں، مگر یہ سب، شادی، رشتہ، نئی زندگی، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں آبدار آنکھیں اس کی آنکھوں پہ مرکوز کی، اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہتے نرمی سے آبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ آبدار کا ہاتھ جتنا گرم تھا اتنا اس کا ٹھنڈا تھا۔ میں نے کہا نا، تم سوچ لو، کچھ دن لے لو، آرام سے فیصلہ کرو، اور پھر مجھے بتاؤ کہ تمہیں اسپرنگ ویڈنگ چاہیے یا سمر ویڈنگ۔ اور ہلکا سا مسکرایا۔ اس کے لہجے کی ٹھنڈ آبی کے اندر تک سرایت کرتی اس کے خون کو جما گئی۔ اس نے بے اختیار تھوک نکلا۔ وہ اب نیپکن کھولتا اسے ہارون کا حال چال پوچھ رہا تھا۔ آبدار کی ساری بھوک مر گئی تھی۔ میرا یہ خون میرے دشمنوں کے سر ہوگا، میں دوستوں کی حراست میں مارا جاؤں گا۔ صبح کے اس پہر ایئرپورٹ کی ساری بتیاں دور سے جھلملاتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ اندر لوگوں کا بے نیاز ہجوم اپنی اپنی سمت میں گامزن تھا۔ ایک کاؤنٹر کے سامنے ٹوپی اور بڑی شیف والا لڑکا کھڑا تھا جس کی آنکھوں پہ چشمہ تھا۔ سامنے بیٹھا آفیسر اسے معمول کے سوالات پوچھنے کے بعد استفسار کر رہا تھا۔ سو آپ افغانستان سے آ رہے ہیں؟ جی، میں سری لنکا سے افغانستان گیا تھا، چند گھنٹے وہاں قیام کیا، ایک دو دوستوں سے ملا اور پھر یہاں آ گیا۔ اس نے رٹا رٹایا بیان دہرایا۔ حیدر ہمایوں خان، ویلکم ٹو پاکستان، اس نے پاسپورٹ پہ مہر لگاتے ہوئے کہا۔ اینک کے پیچھے اس کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر ابھرا۔ کچھ دیر بعد وہ کندھے پہ بیگ اٹھائے قدم قدم چلتا ایئرپورٹ کے احاطے سے باہر آ رہا تھا۔ جیکٹ کی زپ بند کر لی تھی اور ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال لیے تھے۔ شہر ویسا ہی تھا، ویسے ہی ٹھنڈ، ویسے ہی لوگ۔ سعدی نے چلتے چلتے چہرہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ تارے تھوڑے بہت دکھائی دیتے تھے۔ ماحولیاتی آلودگی کی تیز تہہ نے ستاروں کو بڑے شہروں کے آسمان سے عرصے ہوئے چرا لیا تھا، مگر چلو، آسمان تو اپنا ہی تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ہوا کو محسوس کرنا چاہا۔ چند گھنٹوں کا یہ سفر بے حد اذیت ناک تھا۔ ہدایت کے مطابق وہ ڈائریکٹ آنے کی بجائے لمبا روٹ لے کر آیا تھا۔ ہر پل اسے لگتا تھا کہ وہ پکڑا جائے گا، مار دیا جائے گا، مگر پاسپورٹ گورنمنٹ ایشوڈ تھا، نقلی نہیں تھا، سو سفر آرام سے طے ہو گیا، اور اب پاک سرزمین اس کے قدموں میں بچھ چکی تھی۔ فارس نے فون کر کے اسے چند دن کی مہلت دی تھی، اور گو کہ وہ ابھی کچھ دن مزید تنہائی میں اپنا دماغ خالی کرنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ مزید نہیں بھاگ سکتا تھا۔ چونٹی کو اپنے گھر واپس جانا ہی تھا۔ ٹیکسیاں اس کے قریب آ کر رکتیں، ہارن دیتی، سوال کرتی، مگر وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھتا گیا۔ دفتر سڑک کنارے ایک کوڑا دان کے ساتھ ٹھہرا۔ جیب سے پاسپورٹ نکالا اور اس کے 4 ٹکڑے کیے۔ ایک ٹکڑا کوڑا دان میں پھینکا اور پھر آگے چلتا گیا۔ 2 ٹکڑے سڑک کنارے مروڑ کر اچھال دیے، اور آخری ٹکڑا چند گز دور ایک دوسرے کوڑے دان میں ڈال دیا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ چند لمحے گزرے اور اس پہلے کوڑے دان کے ساتھ ایک شخص آ رکا۔ رات کی تاریکی میں اس کا چہرہ اتنا واضح نہ تھا۔ کوٹ کے کالر اس نے کھڑے کر رکھے تھے، آنکھوں پہ سیاہ چشمہ تھا، کانوں کے گرد مفلر۔ اس نے جھک کر کوڑا دان میں ہاتھ ڈالا، پاسپورٹ نکال کر ایک پلاسٹک پیکٹ میں ڈالا، پھر آگے بڑھا۔ سڑک کنارے لگی بار بھلانگی، اس طرف سے مڑے تڑے دونوں ٹکڑے اٹھا کر پلاسٹک بیگ میں ڈالے، پھر واپس سڑک تک آیا۔ سامنے سعدی یوسف جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ فاصلہ رکھ کر اس کا تعاقب کرنے لگا۔
جس لمحے سعدی نے آخری ٹکڑا ایک کوڑے دان میں اچھالا، وہ شخص ٹھہر گیا، یہاں تک کہ سعدی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تب وہ دبے قدموں آگے آیا، یہ ٹکڑا بھی اٹھایا اور اپنی زنبیل میں ڈالا۔ یہ پاسپورٹ ذرا سی گوند سے واپس جوڑ کر عدالت میں سعدی یوسف کو دہشت گرد ثابت کروانے کے لیے کافی ہے۔ اس نے پلاسٹک کی زنبیل کو اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھتے ہوئے خود سے کہا۔ چند لمحوں بعد سرخ مفلر سے منہ ڈھانپے شخص دوسری طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ ان سے کہو ہم طوفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں، قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا۔ جمعے کی دوپہر اس ہاؤسنگ سوسائٹی کی خوبصورت بنگلے قطار میں کھڑے دھوپ نرم گرم سینکتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں سبز بیلوں سے ڈھک کے بنگلے کے برآمدے کے دروازے پہ مور چال کی تختی نصب تھی۔ اندر جاؤ تو لاؤنج میں گہما گہمی تھی۔ آج جمعہ تھا اور جمعہ ویسے بھی پاکستان کی ساری ندرت بہنوں کا یوم بریانی ہوتا ہے، سو اس وقت کچن میں رونق لگی تھی۔ ندرت ایک طرف سیم کو برتن لگانے کا کہہ رہی تھی تو دوسری طرف رائتا پھینٹتی حنین کو ہاتھ تیز چلانے کا۔ زمر ہری سلاد کاٹ رہی تھی۔ فارس لاؤنج میں بیٹھا اپنے فون پہ لگا تھا اور بڑے ابا ٹی وی پہ خبریں دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں ڈور بیل بجی۔ ایک دفعہ ذرا سی گھنٹی باوقار انداز دہی پھینٹتی حنا کے ہاتھ تھمے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اطراف میں دیکھا۔ جمعہ، بریانی، ساری فیملی کا اکٹھا ہونا اور پھر ڈور بیل۔ کس کی کمی تھی؟ کس نے آنا تھا؟ حنین کے سارے وجود میں خوشگوار لہر دوڑ گئی۔ وہ ایک دم سب چھوڑ کر بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ فارس دروازہ کھولنے اٹھ گیا مگر وہ تیزی سے اس کے سامنے آئی۔ پلیز مجھے کھولنے دیں۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، فرتے جذبات سے چہرہ تمتما رہا تھا۔ فارس مسکرا کے رک گیا۔ اس نے آج ہی آنا تھا۔ حنین بھاگتی ہوئی باہر آئی، پورچ کا دروازہ کھولا اور پھر گیٹ کی طرف لپکی۔ کوئی گیٹ کے ساتھ کھڑا تھا۔ حنا نے دھڑکتے دل اور مسکراتے چہرے کے ساتھ گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھولا اور حنین کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ساری دنیا ہی منجمد ہو گئی، گویا برف کا اجرا ویران صحرا بن گئی ہو۔ ہیلو حنین، باہر کھڑے ہاشم نے مسکرا کر کہا۔ 3 پیس گہرے سوٹ میں ملبوس خوبصورت چہرے والا ہاشم وہاں تنہا تھا۔ حنین کی نظریں اس کے عقب میں دوڑیں۔ پیچھے اس کی کار کھڑی تھی اور باہر چند گارڈ۔ حنین کا چہرہ بھج گیا، وہ سامنے سے ہٹ گئی۔ ہاشم بھائی آئیے۔ تم اب مجھے ٹیکسٹ نہیں کرتی، کوئی ناراضگی ہے کیا؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتا اندر داخل ہوا۔ وہ ملے جلے جذبات میں گھڑی اس کے ساتھ چلتی آئی۔ اب مصروف ہوتی ہوں بہت، آپ اس دنیا میں موجود ہیں یہ تک بھول جاتا ہے۔ برآمدے کے سٹیپس چڑھتے ہاشم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ میری موجودگی کسی کو نہیں بھولتی۔ پھر سٹیپ پہ چڑھا، آگے دروازہ بند تھا اور اس پہ نصب تختی۔ مورچال، اس نے زیر لب پڑھا۔ چونٹی کا گھر، حنین بولی۔ ہاشم نے انگلی سے تختی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ڈھیلی ہے، مضبوطی سے جمی نہیں ہوئی، ذرا سی ٹھوکر سے گر جائے گی۔ اندر بتا دو میں آیا ہوں، شائستگی سے کہتا وہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ حنین تیزی سے اندر آئی، دروازہ اس کے منہ پہ بند کر دیا۔ ہاشم بھائی آئے ہیں۔ لاؤنج میں پہنچ کر اس نے پھولے سانس کے ساتھ اطلاع دی۔ لمحے بھر میں تمام حرکات رک گئیں، آوازیں بند ہو گئیں۔ زمر اور ندرت کچن سے نکل آئیں۔ ابا فارس اسے دیکھنے لگے۔ سب سے پہلے زمر کو ہوش آیا۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارا مہمان ہے۔ فارس تم اسے اندر لاؤ، ڈائننگ ہال میں ہم کھانا لگاتے ہیں۔ وہ تیز ہدایات دیتے ہوئے بولی۔ حنا، سیم، بھابھی، ابا سب سن لیں، کوئی کچھ ظاہر نہیں کرے گا، پہلے کی طرح نارمل رہیں گے سب، اوکے؟ آنکھیں اٹھا کر سختی سے وارن کیا۔ سب متفق تھے۔ فارس منہ میں کچھ چباتا بے نیازی سے اٹھا، گویا کچھ سنا ہی نہ ہو اور باہر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد تمام گھر والے طویل ڈائننگ ٹیبل کے گرد کرسیاں سنبھال رہے تھے جب فارس ہاشم کو لیے چلتا ہوا اس طرف آ رہا تھا۔ ہاشم مسکرا کر سب سے ملا، حال احوال دریافت کرتے ہوئے کرسی کھینچی۔ ابا کی سربراہی کرسی کے بائیں طرف اس کے مقابل فارس بیٹھا تھا۔ ہاشم کے برعکس وہ رف سے سویٹر اور جینس میں ملبوس تھا، کرسی کھینچتے ہوئے بھی موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ میں غلط وقت پہ آ گیا شاید، وہ سب کو دیکھتے ہوئے بولا۔ سب خاموش رہے۔ ندرت اس کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی، سو برتن درست کرتی رہی۔ حنین سر جھکائے نیپکن جوڑتی رہی۔ زمر لبوں پہ مسکراہٹ سجائے بیٹھی رہی۔ ابا کے تاثرات بھی تنے ہوئے تھے۔ نہیں، ایسا کس نے کہا؟ فارس نے کندھے اچکائے اور بریانی کی بھاپ اڑاتی اشتہا انگیز مہک والی ڈش اٹھا کر سامنے رکھی۔ وہ چہرے سے سنجیدہ اور قدرے بے نیاز لگتا تھا۔ بہت دن سے آنا چاہ رہا تھا، آج ہی وقت نکال پایا۔ ہاشم چمچ کانٹا سنبھالتے مسکرا کر کہنے لگا۔ آپ لوگ ٹینس لگ رہے ہیں، خیریت ہے؟ زمر کا دل زور کا دھڑکا، جلدی سے مسکرا کر کہنے لگی۔ نہیں، دراصل آپ کی طبیعت کا سنا تھا تو۔ مگر فارس اس سے پہلے ہی بول اٹھا۔
ٹینس کوئی نہیں ہے، بس سب کو علم ہو گیا کہ تم نے میری بیوی اور بھائی کو مارا تھا، اور آف کورس سعدی کو بھی زخمی، اغوا، وٹ ایور، وہ سب کروایا تھا۔ رائتا کہتے ہوئے اس نے رائتے کا ڈونگا ہاشم کے سامنے رکھا۔ سب ایک دم بے یقینی سے فارس کو دیکھنے لگے۔ زمر تو بالکل شل رہ گئی۔ صرف ایک شخص نے جیسے کوئی اثر ہی نہ لیا ہو، اور وہ ہاشم تھا۔ اس کا چہرہ ویسے ہی مسکراتا رہا اور نظریں فارس پہ جمی رہی۔ پھر اس نے سر کو ذرا خم دیا، ظاہر ہے، اور چاول پلیٹ میں نکالے، ذرا سا رائتا اوپر ڈالا۔ سب کے سانس رکے ہوئے تھے۔ پھر ہاشم نے چہرہ اٹھایا تو اس پہ مغموم سا تاثر تھا، آنکھوں میں سادگی تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے اچھا نہیں کیا، آواز میں افسوس تھا۔ سب جانتے ہیں۔ فارس نے اسی بے نیازی سے کندھے اچکائے، موبائل ایک طرف دھرا اور اپنی پلیٹ میں چاول نکالنے لگا۔ انسان بہت سے کام کرتا ہے جو اسے نہیں کرنے چاہیے۔ میں نے بھی غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں۔ وارث کو رک کر سلاد کے باؤل سے چند کھیرے اپنے پلیٹر میں نکالے۔ میں مارنا نہیں چاہتا تھا مگر مجبور ہو گیا تھا۔ آئی ایم سو سوری فار دیٹ۔ چاولوں کا چمچ منہ میں رکھا، چند لمحے چبایا، پھر ندرت کو دیکھا جو اسے گلابی پڑتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ واقعی بہترین شیف ہیں۔ خیر، فارس کی طرف نظریں پھیریں۔ پور زرتائشہ، وہ کو لٹل ڈیمیج بن گئی۔ اس نے ہماری باتیں سن لی تھی، اور مسز زمر کے لیے مجھے واقعی افسوس ہے۔ زمر سلختی آنکھوں سے اسے دیکھ گئی، اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا۔ فارس نے چاولوں میں چمچ ہلاتے ہوئے کندھے چٹکے۔ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا۔ رہا سعدی، تو مجھے اس پہ حملے کا علم نہیں تھا۔ ہاں، جب پتہ چلا تو میں نے اس کو محفوظ جگہ بھجوا دیا، اس کا خیال رکھا۔ وہ بھی اتنا ہی ناراض ہے جتنا کہ آپ لوگ، مگر یہ آپ سب کا حق ہے۔ وہ بہت جلد واپس آ جائے گا، اور پھر ظاہر ہے وہ میرے خلاف کورٹ میں جانا چاہے گا۔ حالانکہ میں نے اسے منع کیا تھا ابھی جب میں کینٹین میں اسے ملا تھا۔ فارس نے پلیٹ میں چمچ چلاتے ہوئے نظریں اٹھا کر ہاشم کو دیکھا، مگر وہ اپنی بات پہ اڑا ہوا تھا۔ سو میرا خیال ہے ہاں وہ کورٹ جائے گا۔ اس کا حق ہے۔ ہاشم نے گہری سانس لی۔ وہ دونوں یوں گفتگو کر رہے تھے جیسے کوئی وہاں موجود ہی نہ ہو۔ مگر میں اپنے کسی گناہ کو جسٹیفائی نہیں کروں گا۔ آپ مجھے کورٹ میں لے جانا چاہیں لے جائیں، میں سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن اس نے رک کر ایک اور چمچ منہ میں رکھا اور چبایا۔ سب سانس روکے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس سے ہم دونوں خاندانوں کا نقصان ہی نقصان ہوگا۔ آپ اچھے لوگ ہیں، میں بھی اب پہلے والا آدمی نہیں رہا، خود کو بدل رہا ہوں، موو آن کر رہا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ مجھے معاف کر دیں، میں نے اپنے کیے کی بہت سزا بھگت لی ہے، ساری زندگی بھگتوں گا، مگر انتقام اور انصاف کی نئی جنگ لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے میری وجہ سے بہت سفر کیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ مزید دکھ اٹھائیں۔ پلیٹ پڑے کھسکائی تو فارس نے اشارہ کیا، اور لو نا۔ نہیں تھینکس، میں ڈائٹ پہ ہوں۔ بہرحال میں ایک دفعہ پھر معذرت کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اسی لیے سعدی یوسف فاؤنڈیشن بنوائی ہے تاکہ مزید کسی اور خاندان کو اس سب سے نہ گزرنا پڑے۔ آگے آپ لوگ جو بھی کرنا چاہیں آپ کی مرضی۔ نیپکن اٹھا کر ہاتھ صاف کیے۔ میری طرف سے آپ آزاد ہیں، معاف کریں یا سزا دیں، میں پرانی باتوں اور حسابوں میں اب نہیں پڑنا چاہتا۔ میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اب میں پہلے جیسا نہیں رہا۔ تھینک یو۔ شیور، ویلکم۔ ہاشم کھڑا ہوا تو فارس بھی کھڑا ہوا۔ ہاشم نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مجھے کام ہے کچھ، اب چلتا ہوں۔ فارس نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے سر کو خم دیا۔ میں سعدی کو اس کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کروں گا ہاشم، مگر کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ ہاشم الوداعی کلمات کہہ کر مڑ گیا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا باہر نکلتا گیا۔ بریانی ٹھنڈی ہو گئی تھی اور جذبات گرم ابل رہے تھے۔ ڈائننگ ہال میں سانپ سونگھا ہوا تھا، سب شل تھے۔ ندرت بادقت بول پائیں، وہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہے۔ تم نے اسے کیوں بتایا؟ زمر نے ہکلاتے ہوئے فارس کی طرف رخ پھیرا۔ وہ بے یقین تھی۔ وہ ادریس اور میرے بارے میں پتہ کروا رہا تھا، اس کو شک تھا۔ میں نے کنفرم کر دیا۔ وہ اسی رغبت سے چاول کھا رہا تھا۔ انہوں نے ہم سے معافی مانگی؟ ہنا بھی بے یقین تھی۔ پتہ نہیں، ابا تلخی سے بولے۔ ایک دم کسی شے کے گرنے کی آواز آئی۔ ہنا ایک دم اٹھ کر باہر بھاگی۔ دروازہ کھلا تھا اور پورچ کے ماربل کے فرش پہ دروازے کی تختی گری پڑی تھی۔ وہ اتنی زور سے دے ماری گئی تھی کہ 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گئی۔ بند گیٹ کے باہر گاڑیوں کی زن سے گزر جانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ معافی کیوں مانگ رہا تھا، اور تم اس سے یہ کس طرح بات کر رہے تھے؟ اندر زمر ہنوز گو مگو سے بول رہی تھی۔ وہ معافی نہیں مانگ رہا تھا زمر۔ اپنے آفس کی عمارت کی بالائی منزل کی راہداری میں تیز تیز چلتے ہاشم نے ٹائی ڈھیلی کی۔ اس کا چہرہ فرط جذبات سے سرخ تمتما رہا تھا۔ 2 آدمی اس کے ساتھ چل رہے تھے اور مسلسل اس کی رفتار سے ملنے کی کوشش میں لگے تھے۔ اپنی کرسیوں اور کیبن میں کام کرتے ورکرز رک رک کر اس کو دیکھنے لگے تھے۔ ٹھوکر سے اس نے نوشیروان کے آفس کا دروازہ کھولا۔
وہ مجھے چیک کر رہا تھا کہ میرا غصہ کیسا ہے، کہ میں وہ پہلے والا انسان ہوں یا نہیں۔ سامنے میز کے پیچھے نوشیروہ بیٹھا موبائل پہ لگا تھا۔ آواز میں ناگواری سے چہرہ اٹھایا۔ ہاشم کسی وحشی جانور کی طرح اس کی طرف لپکا اور اسے گریبان سے جھپٹ کر کھڑا کیا، پھر یکے بعد دیگرے 2 تھپڑ اس کے چہرے پہ جڑ دیے۔ کیا بکواس کی تھی میں نے؟ سعدی یوسف کو مت چھیڑو، مجھے سنبھالنے دو۔ ایک تیسرا تھپڑ اسے دے مارتے ہوئے وہ چلایا تھا۔ وہ جانچ رہا تھا کہ ہم کتنے جانتے ہیں، پرکھ رہا تھا کہ ہم کتنے اہل ہیں، محسوس کر رہا تھا کہ ہمارے اعصاب کتنے مضبوط ہیں۔ ہاشم نے ہکا بکا سے کھڑے شیرو کو پرے دھکیلا اور غصے سے حلق کے بل چلایا۔ میری زندگی برباد کر دی تم نے، ہم سب کو برباد کر دیا، میرے برسوں کی ساکھ، عزت، سب برباد ہو جائے گا۔ اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ سب سمجھ گیا ہے، وہ پہلے جیسا آدمی نہیں ہے جو ہمارے ہاتھوں بیوقوف بن جائے گا۔ نوشیروہ منہ پہ ہاتھ رکھے حق تک شل سا کھڑا تھا۔ ہاشم ایک دم آگے بڑھا اور اس کی میز کی ساری چیزیں زور سے ہاتھ مار کر نیچے گرا دیں۔ انہوں نے وہ نیچ گھٹیا لوگ جن کو میں اپنی برابر کرسی پہ بھی نہ بٹھاؤں، وہ سب جانتے ہیں۔ سنا تم نے، جس زمر کو تم اس آفس میں لاتے ہو وہ سب جانتی ہیں، اور تمہاری وجہ سے وہ ان لوگوں کے ہاتھوں دھوکہ کھا گیا، تمہاری وجہ سے ان کو اتنی مہلت مل گئی کہ وہ تیاری کر لیں۔ خون شام آنکھیں نوشیروہ پہ گاڑے وہ گڑا رہا تھا، پھر اس نے کوٹ اتار کر پرے پھینکا اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اس کے ساتھ جنگ کر کے اس کا نقصان کریں گے، اپنا نقصان، اس کا نقصان نہیں کریں گے، اپنا نقصان کریں گے۔ میں متفق ہوں ویسے اس بات سے، مگر چونکہ سعدی سے وعدہ کیا تو پھر نبھانا ہوگا۔ جواہرات تیزی سے آفس میں داخل ہوئی تو اندر کا منظر دیکھ کر انگشتیں بادناں ہو گئی، منہ تک کھل گیا، بکھری ہوئی ٹوٹی چیزیں منہ پہ ہاتھ رکھے کھڑے نوشیروہ اور شرٹ کے آستین چڑھاتا غصے سے چیخ چیخ کر اسے گالیاں نکالتا۔ ہاشم، میرا پاور پلانٹ تباہ ہوا ہے چند دن پہلے، میں ایک اور اسکینڈل افورڈ نہیں کر سکتا تھا، مگر تھینکس ٹو نوشیروہ کاردار، آدھا مرد نوشیروہ کاردار، اس نے میرا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ جواہرات کو ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہاشم کیا ہوا؟ فارس جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، ہمیشہ سے جانتا تھا، اور وہ لوگ ہمارے خلاف کورٹ جا رہے ہیں۔ جواہرات کا سانس تھم گیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ موو آن کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اگلے ہر مرحلے کے لیے تیار ہے، وہ ہر شے کو سنبھالنے کے لیے تیار ہے۔ اوہ گاڈ ہاشم! جواہرات پریشانی سے اس کے قریب آئی۔ اب کیا ہوگا؟ کیا مطلب کیا ہوگا؟ میں ہاشم کاردار ہوں، یہ میری زندگی کی پہلی جنگ نہیں ہے ممی، میں اس پورے خاندان کو تباہ کر کے رکھ دوں گا۔ وہ 1 روپے کے محتاج ہو کر 24 گھنٹوں پہ سڑک پہ آ جائیں گے۔ میں تیار ہوں، نفرت اور تلخی سے چبا چبا کر کہتے اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور اونچی آواز میں رئیس سمیت دوسرے افراد کو اندر آنے کا کہنے لگا۔ افراتفری، چیخ و پکار، پورے آفس میں گویا قیامت آ گئی تھی۔ ہاشم ٹھیک سوچ رہا ہے، وہ تیار ہے، وہ ہمیشہ ہی تیار ہوتا ہے زمر، وہ ایک اچھا آدمی نہیں ہے مگر وہ ایک عظیم آدمی ہے، لیکن اس کو صرف ایک بات نہیں معلوم کہ اس دفعہ۔ کرسی دھکیل کر اٹھتے فارس مسکرا کر بولا تھا، میں بھی تیار ہوں۔ عداوتوں کے عذاب سورج نے اتنی مہلت نہ دی کہ محسن ہم اپنی جلتی زمین کے سر پہ کوئی بگولہ ہی تان دیتے۔ جمعے کی اس دوپہر یوں لگتا تھا گویا برفیلے بادلوں کی تہہ پگھل کر فضا میں غائب ہو گئی اور کہیں اچانک سے سنہری سورج آسمان پہ نمودار ہوتا پورے شہر کو سونے کا کھول چڑھا گیا ہو۔ اپنے آفس کے کھلے دروازے پہ ہاشم اسی طرح ڈھیلی ٹائی اور چڑھے آستین کے ساتھ کھڑا، وہ چند افراد کو اندر جانے کا راستہ دے رہا تھا۔ آخری داخل ہونے والے صاحب ہارون عبید تھے، ان کے پیچھے احمد آنے لگا تو تم ابھی اسی وقت فائرڈ ہو، راؤنٹ سے انگلی سے دفع ہو جانے کا اشارہ کیا۔ احمد ساخت رہ گیا، مگر سر تم فارس کے دوست ہو، مجھے اعتبار نہیں رہا تم پہ، اور اس وقت میرا اعتبار تم کما نہیں سکتے، سو آؤٹ۔ ہاشم غصے سے کہہ کر اس کے منہ پہ دروازہ بند کر کے آیا۔ جواہرات اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑی نظر آ رہی تھی اور ناگواری سے سامنے بیٹھے ہارون کو دیکھ رہی تھی، پھر ہاشم کو دیکھا۔ ہارون کو کیوں لائے ہو؟ تاکہ یہ خوش ہو جائیں، ان کی وجہ سے ہمارا پاور پلانٹ تباہ ہوا۔ ہاشم، ہمیں اس وقت ایک ہونا ہے ممی، اپنی سیاستیں بعد میں کیجیے گا، وہ سرد مہری سے کہہ کر آگے آیا۔ ہارون کافی محظوظ ہوتے نشست سنبھال چکے تھے، باقی لوگ ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ نوشیروہ سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کا چہرہ سرخ تھا۔ آج ہاشم نے بھی وہی گالی دی تھی، مگر وہ اسے 3 گولیاں نہیں مار سکتا تھا، تو چوائس انسان کے پاس ہمیشہ ہوتی ہے۔ اسکینڈل کو اس کے شروع ہونے سے پہلے کچلا جاتا ہے اور ہم سب کو مل کر اسے کچلنا ہوگا۔ میں ہاشم کاردار ہوں اور یہ اسکینڈلز میرا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں، اگر میں ڈوبا تو تم سب بھی میرے ساتھ ڈوبو گے۔
اپنی سیٹ کے پیچھے کھڑے دو ماتھے پہ تیوریاں ڈالے بلند مگر آہنی آواز کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر وہ اپنی سیٹ کے پیچھے کھڑا تحکم سے کہہ رہا تھا، ان لوگوں کو ہم پائے کا محتاج کر دیں گے، ان کے پاس مہینہ بھر زندہ رہنے کا خرچہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فون میں کہہ رہا تھا، چند ID کارڈز کی کاپیز بھیج رہا ہوں قدیر صاحب، یوسف خاندان کے ان ID کارڈ سے وابستہ تمام بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے جانے چاہیے۔ آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے۔ جب ان کے سارے اثاثے منجمد کر دی جائیں گے تو ان کے پاس ہم سے لڑنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا، ان کو اپنی فکر پڑ جائے گی۔ ہارون نے تائیدی انداز میں سر ہلایا، جو حیرات کہہ کر رہ گئی۔ مجھے اس ملک میں ہاشم اب رئیس سے کہہ رہا تھا، ان کی ایک ایک زمین، پلاٹ، مکان سب کا حساب چاہیے۔ گھر جس میں وہ رہ رہے ہیں، ہارون تم اس کے مالک سے رابطہ کرو، ہم ابھی اسی وقت اس کو خرید رہے ہیں، شام تک ان کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا جانا چاہیے۔ اور تم سامنے کھڑے 3 افراد کی طرف متوجہ ہوا جو اس کی ہدایات کے منتظر تھے، اپنے سارے آدمی لے کر جاؤ، شہر کے بدترین فراری مجرم جو کسی سے نہ ڈرتے ہوں، کوئی پولیس کوئی چیک پوسٹ، تمہیں آج کے دن کوئی نہیں روکے گا، ان کے گھر کے باہر جا کر اپنی گاڑیاں روکو اور گولیاں چلا کر ان کی دیواروں کو چھلنی کر دو، سارے شیشے توڑ دو، جب متوقع خوف و ہراس پھیل جائے تو واپس آ جانا۔ آفس میں ہر کوئی اپنے کام میں لگ گیا۔ ہارون فون کرنے باہر چلے گئے تھے، ہاشم بھی موبائل پہ مصروف تھا۔ ایک نوشیروان تھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا، بالکل چپ۔ قسمتی سے یا خوش قسمتی سے ہارون نے اپنی جگہ پہ دوبارہ بیٹھے ہاشم کو مخاطب کیا، ان کے نام پہ کوئی پراپرٹی نہیں بچی، کوئی اثاثہ ایسا نہیں ہے جس پہ قبضہ کر کے ہم ان کی کمر توڑ سکیں۔ واحد بچی ہوئی پراپرٹی اس نے آپ کو ہی فروخت کی تھی، ونیکسی جس کی مالیت کے کروڑوں روپے فارس غازی کے کسی اکاؤنٹ میں پڑے ہوں گے اس وقت۔ محظوظ انداز میں جواہرات کو دیکھا جو پہلو بدل کر رہ گئی۔ میں نے اپنی انا کے پیچھے ونیکسی خرید لی، مجھے کیا معلوم تھا وہ میری ہی رقم سے ہمارے خلاف کیس لڑے گا۔ اور وہ گھر، ہاشم نے تیزی سے بات کاٹی، وہ کس کے نام ہے؟ وہ چند دن پہلے ان خاتون سیاستدان نے خریدے جن کو بدنام کرنے میں تمہاری ماں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ ہم اس عورت سے وہ گھر نہیں خرید سکتے، ہم اس سے بات بھی نہیں کر سکتے۔ وہ گہری سانس لے کر کہہ رہے تھے اور ہاشم نے غصے سے میز پہ رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر دیوار پہ دے مارا، کانچ کے ٹکڑے فرش پہ جا گرے۔ سب خاموش ہو گئے، پھر وہ فون اٹھاتے ہوئے بولا، لیکن وہ اس رقم کو استعمال نہیں کر سکیں گے، جب ان کے بینک اکاؤنٹ فریز ہو جائیں گے تو اس رقم سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ دوسری طرف گھنٹی جا رہی تھی، ہاشم کے چہرے پہ جوش تھا، امید تھی۔ جی قدیر صاحب، کام ہو گیا؟ رابطہ ملتے ہی وہ تیزی سے بولا، گڈ۔ وہ مسکرایا، تو ان کے تمام اکاؤنٹس فریز ہو گئے، ویری گڈ۔ اس نے وکٹری کی 2 انگلیاں بنا کر اوپر اٹھائیں۔ جواہرات نے سکون کی پہلی سانس خارج کی، یعنی اب وہ ان بینک اکاؤنٹ سے کچھ نہیں لے سکتے، زبردست۔ ویسے اندازاً کتنا سرمایہ فریز ہوا ہوگا؟ اور پھر اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ 2037 روپے؟ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ہاتھ کے اشارے سے باقی لوگوں کو خاموش ہونے کو کہا۔ آفس میں سناٹا چھا گیا۔ کیا مطلب؟ ان کے اکاؤنٹس خالی کیوں ہیں؟ پچھلے 1 ماہ میں انہوں نے اپنا تمام سرمایہ کہاں منتقل کر دیا؟ اب کی دفعہ اس نے فون آہستہ سے پڑے ڈالا تھا۔ فارس اپنی تمام رقم کہیں اور منتقل کر چکا ہے اور ہم ٹریس نہیں کر پا رہے کہ کدھر۔ سر پلیز یہ دیکھیں۔ حلیمہ تیزی سے آفس میں داخل ہوئی اور اس سے پہلے کہ ہاشم اس کو جھلا کر باہر جانے کو کہتا، اس نے ایک ٹیپ میز پہ رکھا۔ اسکرین پہ موجود چہرہ دیکھ کر ہاشم چونک کر سیدھا ہوا۔ میرا نام ہے سعدی یوسف۔ وہ سڑک کنارے چلتے ہوئے سیلفی کیمرے سے اپنے چہرے کی ویڈیو بناتا تلخی سے کہہ رہا تھا، مجھے 8 ماہ تک سری لنکا کے شہر کولمبو کے ہوٹل نام لے کر کے تہہ خانے میں قید رکھنے والے کاردار خاندان اور ہارون عبید کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں واپس آ گیا ہوں اور میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ میں عدالت میں جا کر بتاؤں گا کہ مجھے گولیاں مارنے والا نوشیروان کاردار، مجھے اغوا کر کے حبسِ بے جا میں رکھنے اور نیکسام پروجیکٹس کے حساس راز پوچھنے کے لیے تشدد کرنے والے مشہور زمانہ IPPs ہارون عبید اور ہاشم کاردار تھے۔ وہ چلتے پورے اعتماد سے بولتا جا رہا تھا، چہرے پہ سختی اور آنکھوں میں تپش تھی۔ اگر مجھے قتل کر دیا گیا یا غائب کر دیا گیا تو ہاشم کاردار اور ہارون عبید کو پکڑا جائے، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی تھی، سنسنی خیز بھی۔ جہاں ہاشم کے چہرے کا تناؤ بڑھتا جا رہا تھا، وہاں ہارون کی مسکراہٹ بالکل غائب ہو گئی تھی اور وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ اپنے نام پہ چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی۔ جواہرات بالآخر ہلکی سی مسکرائی، جلتے دل پہ پھوار پڑی تھی۔ نوشیروان جو اس نامے سر جھکائے بیٹھا تھا ایک دم کھڑا ہوا، وہ موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ بھائی
لوگ اس ویڈیو کے نیچے میری تصویریں پوسٹ کر رہے ہیں، میری کوئی پرائیویسی ہے؟ یہ سب مجھے بدنام کر رہے ہیں۔ اس کا چہرہ فک تھا اور اس پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ پھر وہ لپک کر ہاشم کے پاس آیا۔ مجھے سب سے نکالیں بھائی، پلیز کچھ کریں۔ اس کے چہرے پہ التجا تھی، ساری ہٹ درمی، وہ پورا مرد بننے کا زحم سب غائب تھا اور وہ بھکلایا ہوا لگتا تھا۔ ہاشم نے ایک قہر آلود نظر اس پہ ڈالی۔ ہاں، یہ کسی کام کے لیے ہے تمہارا بھائی، مگر بے فکر رہو، ہر دفعہ کی تمہارا پھیلایا گند میں صاف کر لوں گا۔ اور فون اٹھا کر ان افراد کو کال کرنے لگا جو اس نے فارس کے گھر کی طرف روانہ کیے تھے۔ ان کے گھر کے سارے شیشے توڑ ڈالو، انہوں نے ویڈیو بنا کر ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اتنی گولیاں برسانا کہ ان کی دیواریں چھلنی ہو جائیں۔ از سرنو تاکید کرتا وہ کہہ رہا تھا، میں کھا کر ٹھوکر ابھی تک حوصلہ مند ہوں، یہ ٹھوکر جو تمہیں لگتی تو تم خود بکھر جاتے۔ فروری کی وہ گرم دوپہر اس بنگلے کی سبز بیلوں کو بھی جھلسائے جا رہی تھی۔ لاؤنج کی کھڑکی کا بیرونی شیشہ سنہری روشنی کو منعکس کرتا چمک رہا تھا۔ اس گرم شیشے پہ تم اپنا ماتھا ٹکا کر اندر جھانکو تو ڈائننگ ٹیبل سے سب اٹھ کر اب لاؤنج میں آ بیٹھے تھے۔ نصرت اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ ابا فکر مندی سے کبھی فارس کو دیکھتے جو ٹانگ پہ ٹانگ جمائے پرسکون سے بیٹھا تھا، اور کبھی زمر کو جو بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ حنین اور سیم سامنے صوفے پہ خاموش مگر مضطرب بیٹھے تھے۔ سعدی کو گھر آ جانا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں آیا؟ زمر کو بے بس سا غصہ آنے لگا۔ ہاشم سعدی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا؟ یہ وہ پہلا کام نہیں ہے جو وہ کرے گا۔ فارس نے سیل فون سے چہرہ اٹھا کر نفی میں سر ہلا کر کہا۔ زمر رک کر اسے دیکھنے لگی، سب اسے دیکھنے لگے۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ فارس نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی، ایک بوٹ میز پہ رکھا، پھر کینچی صورت دوسرا بوٹ اس کے اوپر جمایا، ذرا آرام دہ انداز میں بیٹھا اور موبائل دونوں ہاتھوں میں پکڑے ٹائپ کرتے ہوئے بولا۔ وہ سب سے پہلے اپنے سب سے قابل اعتبار ملازموں اور دوستوں کو اکٹھا کرے گا اور جن پہ اعتبار نہیں ان کو نکال دے گا۔ احمد شفیع کی تو آج ہوئی چھٹی۔ اچھا پھر؟ حنین نے دلچسپی سے پوچھا۔ پھر یہ کہ وہ اپنے اتحادیوں اور خود اپنے آپ کو بتائے گا کہ وہ ہارا نہیں ہے، ایک لمبی تقریر کرے گا۔ میں اسے برسوں سے جانتا ہوں، میں اس کے طریقوں سے بھی واقف ہوں۔ وہ وہی کام کرے گا جو ہمیشہ ایسے مواقع پہ کرتا آیا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ ظاہر ہے، کزن کس کا ہے؟ زمر قلس کر بولی تھی۔ فارس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سر کو تائیدی انداز میں خم دیا۔ پھر وہ اپنے ملازموں کو حکم دے گا کہ یوسف خاندان کی 1 گھنٹے کے اندر اندر کمر توڑ دی جائے۔ فارس کے الفاظ پہ حنین کی آنکھیں پھیلی، زمر بھی سیدھی ہوئی۔ مگر کیسے فارس؟ وہ ہمارے بینک اکاؤنٹس فریز کروا دے گا۔ اس کے اسٹیٹ بینک میں جتنے دوست ہیں اتنے ہماری پوری دنیا میں رشتہ دار نہیں ہیں۔ وہ موبائل پہ ہاتھ چلاتے ہوئے عام سے انداز میں بتا رہا تھا۔ ہمارے بینک اکاؤنٹس؟ زمر بے دم سی ہو کر صوفے پہ گری۔ میری ساری سیونگز، ابا کے پیسے سب بینک میں ہیں، میں اتنی جلدی کیسے نکلواؤں گی سب؟ خیر، اب تک وہ انہیں فریز کر چکے ہوں گے۔ فارس نے شانے اچکائے۔ زمر کی رنگت زرد پڑنے لگی۔ فارس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ویسے تو زمر بی بی آپ مجھے اس قابل نہیں سمجھتی، مگر تھوڑی بہت عقل ہے مجھ میں نے ہمارا سارا پیسہ کچھ عرصہ قبل چند آف شور بینک اکاؤنٹس میں منتقل کر دیا، وہ اس کو ٹریس بھی نہیں کر سکتے۔ زمر کو اچنبھا ہوا۔ مگر تم میرے بینک اکاؤنٹ کو کیسے آپریٹ کر سکتے ہو؟ تمہیں میری پن تک نہیں معلوم۔ فارس نے اسبات میں سر کو خم دیا۔ بالکل، آپ کی پن جو آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے وہ مجھے قطعی نہیں معلوم۔ حنین نے مسکراہٹ چھپانے کو چہرہ جھکا لیا اور ابا نے ہنسی روکنے کو چہرہ موڑ لیا اور بتا سیم کے دانت نکل آئے تھے۔ زمر کے غال گلابی پڑے، تندئی سے فارس کو دیکھ کر بولی، مجھے اپنی ایک پائی واپس چاہیے۔ اچھا خیر ماموں، اکاؤنٹس فریز کرنے کی ناکام کوشش کے بعد وہ کیا کرے گا؟ حنا نے موضوع بدلنا چاہا۔ وہ ہمیں ہمارے گھر سے بے دخل کر کے سڑک پہ لانے کی کوشش کرے گا۔ وہ کیسے؟ وہ ہمارا گھر خریدنا چاہیں گے۔ ہمارا گھر؟ اگر انہوں نے ہمارا گھر خرید لیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ زمر پھر سے پریشان ہونے لگی۔ وہ جتنا خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کرتی اتنی مضطرب ہوتی جا رہی تھی۔ جواب میں سب نے خاموشی سے فارس کو دیکھا جو اپنے سیل فون کو دیکھ رہا تھا۔ ہم یہیں رہیں گے کیونکہ میں یہ گھر ایک ایسی شخصیت کے ہاتھوں فروخت کروا چکا ہوں جن سے وہ بات تک نہیں کر سکتے فی الحال، اور ساتھ ہی ان خاتون کا نام بتایا جس طرح وہ اطلاعات دے رہا تھا، اور سیم اور حنین دبی دبی مسکراہٹوں کے ساتھ چہرہ جھکا لیتے۔ چڑیل کا خون کھول رہا تھا۔ خیر، تمہارا وہ ڈیئر کزن جو تمہاری وجہ سے ہم سب کے سروں پہ مسلط ہوا ہے، اور اس کے بعد کیا کرے گا تمہارے خیال میں؟ تم تو اس کا ذہن بھی پڑھ سکتے ہو نا، آخر ہو تو تم بھی آدھے کاردار۔ فارس نے سر کو تعریف وصولی کے انداز میں خم دیا۔ تھوڑی دیر انتظار کیجیے، اور زیادہ دیر نہیں گزری جب فارس نے چہرہ اٹھایا تو یوں جیسے کوئی آہٹ سننا چاہ رہا ہو۔ آ گئے، اس نے محظوظ انداز میں کہا، پھر سب کی منتظر صورتیں دیکھ کر بولا، کرائے کے گھنڈے ہمارے گھر پہ فائرنگ کرنے آ گئے۔
تو پولیس کو کال کرو فارس، وہ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ لوگ ہمارے گھر پہ حملہ کریں گے تو ہمیں حفاظت چاہیے ہوگی۔ حفاظت کا بندوبست آپ کا یہ بیکار جیل یافتہ 2 لوگوں کا قاتل شوہر پہلے کر چکا ہے، حالانکہ اس کے پاس آپ جیسی زبان ہے نہ ذہانت و فطانت۔ وہ بڑے ادب سے بتا رہا تھا۔ جب وہ لوگ آئیں گے تو اس کالونی کے 4 مختلف چھتوں پہ موجود لوگ اپنے تمام اہم اوزار اور ہتھیار لے کر نکل آئیں گے اور ان حملہ آوروں کو شوٹ کریں گے، جس کے بعد وہ ہمارے گھر پہ فائرنگ نہیں کر سکیں گے۔ زمر ابا بھی دنگ رہ گئے۔ فارس، یہ تو خون خرابے والی بات ہوئی۔ زمر تیزی سے کھڑکی کی طرف لپکی اور پردہ ہٹایا۔ باہر کالونی کی سڑکیں پہ جیپیں رکتی دکھائی دے رہی تھی۔ ان کی کھلی چھتوں سے رائفلز اور جدید اسلحہ اٹھائے بیٹھے چند ہٹے کٹے افراد صاف دکھائی دیتے تھے۔ گیٹ اور 4 دیواری چھوٹی تھی سو یہ منظر صاف واضح ہوتا تھا۔ ایسے مت کرو فارس، روکو ان لوگوں کو، یہ غلط ہے، کوئی مر گیا تو کال کرو انہیں، وہ بے چینی سے بولی۔ اسی وقت فضا گولوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی، درختوں سے پرندے ایک دم سے اڑے، کھڑکی میں کھڑی زمر کی رنگت پھیکی پڑی۔ فارس، تم اپنے لوگوں کو منع کرو، کوئی گولی نہیں چلائے گا، یہ لوگ ہوائی فائرنگ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اب دیر ہو چکی ہے، میں شوٹنگ کا آرڈر دے چکا ہوں، وہ لوگ اپنی پوزیشن سنبھال چکے ہیں اور آپ کھڑکی سے ہٹ آئیے، یہ نہ ہو کہ میں تیسری دفعہ جیل چلا جاؤں۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ لاؤنج میں خوفزدہ سا سناٹا چھا گیا تھا۔ حنین اور سیم کی مسکراہٹیں غائب تھیں۔ ابا پریشان سے ہو گئے تھے اور زمر کھڑکی سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ فارس، ان پہ جوابی شوٹنگ مت کرواؤ، تم ان کو کال کیوں نہیں کرتے؟ وہ بے بسی بڑے غصے سے بولی تھی۔ اس کی نظریں چھت پہ جمی تھیں اور یکا یک قریبی 2 چھتوں پہ چند لوگ نمودار ہوئے۔ زمر کا دل زور سے دھڑکا، باقی 2 چھتیں اس جگہ سے دکھائی نہ دیتی تھیں۔ انہوں نے بلند آواز میں کچھ کہتے ہوئے نیچے سے چند ہتھیار اٹھا کر اوپر کی اور ان کا نشانہ جیپ والے گیس پٹیوں کی طرف باندھا۔ زمر تھک سے رہ گئی، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ نہیں تھا، ان کے ہاتھوں میں جدید فوٹوگرافی کے آلات تھے، ویڈیو کیمرے، اسٹل کیمرے، مائکس۔ کتنی کوئی کرمنل سوچ رکھتی ہیں آپ زمر بی بی، میں تو فوٹو شوٹ کی بات کر رہا تھا، آپ کیا سمجھیں؟ وہ افسوس سے کہہ رہا تھا۔ زمر کی شل نظریں وہیں پہ جمی تھیں۔ چھتوں پہ اکٹھے ہوئے رپورٹرز دھڑا دھڑ فوٹوگرافی کر رہے تھے، گویا لائیو کوریج کر رہے ہوں۔ ان کے انداز نے گلی میں رکھے کھڑے اسلحہ اٹھائے دن کی روشنی میں بغیر کوئی نقاب پہنے کرائے کے گھنٹوں کو بخلا دیا۔ انہوں نے فائرنگ روک دی، چہرے گھما کر ادھر ادھر دیکھا، پھر ہڑ بنگ سی بچی، کسی نے نیچے ہونے کو کہا، کسی نے اندر بیٹھنے کو۔ ٹائرز حرکت میں آئے، سڑک پہ رگڑنے کی تیز آواز کے ساتھ گاڑیاں زن سے واپس ہوئیں، چند لمحوں میں وہ غائب ہو چکی تھیں۔ ایسی وارداتیں عموماً فراری مجرموں سے کرائی جاتی ہیں۔ فراری کسی سے نہیں ڈرتا، نہ پولیس سے نہ عام شہریوں سے، وہ صرف کسی کے ساتھ دیکھ لیے جانے سے ڈرتا ہے۔ اس کے دشمن جان جائیں گی کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ آج کل رہ رہا ہے، وہ صرف اسی بات سے ڈرتا ہے۔ اور یہ چند نئے رپورٹرز جن کو اپنا کریئر بنانے کے لیے ایک چٹپٹی خبر کی تلاش تھی، یہ ہر وقت یہاں موجود نہیں ہوں گے، مگر کارداز اب کسی کو یہاں بھیجنے کا خطرہ نہیں مول لیں گے۔ ہمیں دوبارہ ڈرانے کا مطلب ہوگا کسی کو مزید مشہور کرنا۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اب لاؤنج میں ٹہل رہا تھا۔ ابا قدرے پرسکون تھے۔ حنین اور سیم نے مسکراتی نظروں کا تبادلہ کیا اور زمر لب بھینچے سنجیدہ سی کھڑی تھی۔ 2 نمبر آدمی۔ اب کیا کرے گا وہ؟ زمر فارس سے مقابل آ کھڑی ہوئی اور سینے پہ بازو لپیٹے سنجیدگی سے پوچھا۔ شاید کچھ چھوٹے موٹے کام، اس نے شانے اچکائے، جیسے ہمارے خلاف مقدمے کروانا، میڈیا میں ہمارے خلاف خبریں دینا، مگر میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ یہ سب کرے گا۔ شاید وہ خاموشی سے انتظار کرنا مناسب سمجھے۔ وہ چاہے گا کہ ہمیں الزام لگانے میں پہل کریں، اور یہاں پہ میں سعدی اور اس کے انصاف والے آئیڈیالزم سے متفق نہیں ہوں، مگر ہمیں الزام لگانے میں پہل کرنی ہوگی۔ فارس نے گہری سانس لی اور موبائل اسکرین ان کے سامنے کی۔ میں اتنی دیر سے اس ویڈیو کو مختلف جگہوں پہ بھیج رہا ہوں۔ یہ ویڈیو سعدی نے 2 روز پہلے بنا کر بھیجی تھی۔ میرا نام ہے سعدی یوسف۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں اس کے 2500 ریویوز آ چکے ہیں اور یہ جلد ہی ٹی وی پہ ہوگی۔ اسکرین پہ دور سے نظر نہیں آیا کہ وہ کون سی ویڈیو تھی اور فارس نے موبائل واپس موڑ لیا، مگر سب بے چین ہو گئے تھے۔ سعدی گھر کیوں نہیں آیا؟ ابھی تک دماغ درست نہیں ہوا اس کا، وہ خفگی سے بڑبڑایا۔ تو اب تمہارا ڈیئر کزن کورٹ میں جانے کا انتظار کرے گا؟ وہ اسی طنز انداز میں بولی۔ ہاں، اب وہ خاموشی سے ٹرائل کا انتظار کرے گا، کیونکہ وہ اسے جیت کر نوشیروان کو باعزت بری کروا لے گا اگر کوئی ٹرائل ہوا بھی تو۔ کیوں؟ سیم کو برا لگا۔ حنین بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میری بیگم سے معذرت کے ساتھ، مگر اس لیے کہ وہ زیادہ اچھا وکیل ہے۔ اب وہ ٹانگ پہ ٹانگ جما کر پیچھے کو ہو کر بیٹھا تو زمر پیر پٹک کر مڑی۔ میں جو اتنے ماہ خوار ہوئی اس کو انصاف بھی دلوایا، مگر نہیں، اسی کو ہیرو بننا ہوتا ہے آخر میں۔ اور چند قدم دور
دور گئی پھر رکی، آنکھوں میں چمک ابھری، لب مسکراہٹ میں ڈلے، وہ واپس مڑی۔ تھینک یو فارس، تم نے ہر چیز اتنے اچھے سے پلان کی، ہر مسئلے کا حل نکال کر رکھا، تھینک یو۔ اس کے بدلے انداز پہ فارس نے مشکوک انداز میں آنبر اٹھایا۔ یو آر ویلکم، اور تمہاری اس انتھک محنت کو دیکھتے ہوئے میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ وہ ہنوز مشکوک تھا۔ سعدی کو مارنے کے لیے۔ پھر باقی سب کو دیکھا۔ اوہ، تم نے بتایا نہیں کسی کو؟ جب تم اسے کینٹی میں ملے تو تم نے اس کو کتنی بری طرح سے مارا تھا، اور اس کے منہ پہ وہ زخم بھی تو تم نے ہی دیا تھا، مگر خیر تم غصے میں تھے، معاف کیا۔ چڑیل نہ ہو تو۔ وہ خفگی سے اسے گھورتا سیدھا کر بیٹھا۔ حنین، سیم اور ابا ایک دم سے اسے دیکھنے لگے تھے، بے یقین تفتیشی نظروں سے۔ چلو جی، ساری کارکردگی پہ پانی پھر گیا۔ تب تک زمر مسکرا کر آگے بڑھ گئی تھی، وہ بھی جانے کو اٹھا۔ ماموں، سیم نے صدمے اور غصے سے اسے دیکھا۔ حنین بھی آستین موڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک منٹ، ذرا ہماری بات سنیں پہلے۔ جھوٹ بول رہی ہے وہ، استغفر اللہ۔ وہ پیچ و تاب کھاتا ہے، ان کی نظروں سے بچتا ہے، بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا، اس سے پہلے کہ مور چال کی یہ چونٹیاں اسے نوچ کھائیں۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کو ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں ہم۔ مجھے تو آج کا ایپیسوڈ پڑھتے ہوئے بہت مزہ آیا، فائنلی ناول پھر سے ایکسائٹیڈ ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں کو سنتے ہوئے مزہ آیا؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا، اور میری ویڈیو کو لائک کر دینا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دینا۔ اوکے، بائے بائے۔